My name is Dr. Faz, F-A-Z. I want to assist you to be famous and to be accomplished by zeroing in on achieving your goals. My diverse experience from 20 years of sales and business here in the United States, combined with my past 20 years passion for helping and adding relief and pain in people as a medical doctor, helps me to understand the direct challenges and opportunities that exist for business owners, executives, and leaders in both their personal and professional lives. I examine thoroughly, diagnose carefully personal and corporate problems, and prescribe suitable solutions. As a John Maxwell certified coach, trainer, and international inspirational speaker, I can offer you workshops, seminars, keynote speaking, and coaching, adding your personal and professional growth through the study and practical application of proven leadership methods. Working together, I'll move you and your team or organization in the desired direction to reach your goals. I'm a facilitator of mastermind studies and roundtable events. Call or email me if you would like to know more about my services or a free consultation. Being a certified speaker, coach, and trainer for the John Maxwell team means that he is part of a team of elite coaches, teachers, speakers, and professionals taking leadership training, talent, skills, and adding value to people all over the world. Everything rises and falls on leadership. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। शुरू करता हूँ उस रब्बे जलील के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। आप सबको आज के इस वेबिनार में गुड लीडर्स आस्क ग्रेट क्वेश्चंस में खुशामदीद कहता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान पे लगी हुई उस गिरह को खोल दे और मेरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं आपके दिल में उतार दे। आज का ये मौजू मेरे दिल से बहुत करीब, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबसे भी इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू की जाए और शेयर किया जाए। जैसा कि कहा जाता है कि एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल ऑन लीडरशिप, यानी दुनिया का हर उतार चढ़ाव ऊंच नीच का बुनियादी इन्हिसार वहां की रहनुमाई पर होता है। और लीडरशिप के बारे में ये कहा जाता है कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस, यानी कि लीडरशिप असर और रसूख का नाम है, उससे न कम न ज्यादा। तो हर वो पेशा, हर वो काम जिसमें आप रहनुमाई करते, वैसे तो हर इंसान अपने अपने डोमेन में जहां भी है वो किसी न किसी अंदाज से रहनुमाई करता है। आप भी जहां हैं वहां कहीं ना कहीं आप रहनुमाई कर रहे हैं। तो देखना यह है कि हम रहनुमाई के इस कैरेक्टर को किस तरह फुलफिल करते हैं। आम तौर पे ये गलत आम है, बल्कि ये कहा जाए बात, लोग ये समझते हैं कि रहनुमाई का मतलब या लीडरशिप का मतलब वो लोग होते हैं जो लोगों के सवालात के जवाब देते हैं या जो लोगों को अपनी अक्ल दानिश को दिखाने के लिए उनके मसाइल का जवाब या हल बताते हैं, जो कि ये गलत उलाम है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छे रहनुमा की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो जवाब नहीं देता बल्कि सवाल करता है।
تو آج کے اگلے 45 سے 50 منٹ جو آپ میرے ساتھ گزاریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام تک آپ کم از کم کچھ ایسی باتیں ضرور سیکھیں گے جس سے آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کے مستقبل کے لائحہ عمل میں آپ کو آسانی بھی ہو اور آپ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ 21ویں صدی کا یہ دوسری دہائی ختم ہو کے تیسری دہائی کا آغاز ہوا ہے۔ اس وقت ہم 2022 میں ہیں۔ آج کی اس صدی میں کامیابی ناممکن ہے اگر آپ کی زندگی میں آپ کے پاس 2 اسکلز اگر نہیں ہیں تو۔ کیا وہ 2 اسکلز آپ جانتے ہیں کیا ہیں؟ آئیے چلیں پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ 2 بڑی اسکلز جو زندگی میں کامیابی کے لیے بالخصوص اس صدی میں آپ کو چاہیے، اس کے بغیر کامیابی کم و بیش ناپید ہے اور ناممکن ہے۔ اس میں پہلی اسکل ہے جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں پیپل اسکل، یعنی انسانی رویوں کی جو فن ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں سے جب گفتگو کرتے ہیں یا لوگوں سے رویہ آپ کا جو آپ برتاؤ رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت لازم ہے۔ اب اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، اگر آپ دیکھیں کسی بھی کمپنی کو اٹھا لیں، کسی انڈسٹری کو، کسی فیکٹری کو، کسی بزنس کو، آپ دیکھ لیں کہ باٹم سے لے کے مڈل تک، یعنی نچلی سطح سے لے کے متوسط جو ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے یا جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ سارے لوگ بڑے اسکلڈ ہوتے ہیں۔ آپ کسی کمپنی میں چلے جائیے، وہ کیوبس میں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے کمپیوٹرز پہ مصروف ہوتے ہیں۔ آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں، وہ مشین آپریٹرز مشینیں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہوں، لیکن بہرحال ایک اسکل ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں اور تھوڑی سی توجہ دیں اور تھوڑا غور سے دیکھیں تو فرام مڈل اپ ٹو دا ٹاپ، وہ لوگ جن کے پاس سب سے بڑے عہدے ہیں اور سب سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں کمپنیز میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ لوگ اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوئے بالمشافہ یا ٹیلی فون پر یا کمپیوٹرز پر یا آج کل زوم اور اسٹریم یارڈ کے تھرو لوگوں سے محو گفتگو ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پرسویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام انسانی رویوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو اگر یہ انتخاب کرنا ہو کہ مجھے پہلے والے گروپ میں جانا ہے یا دوسرے، تو مجھے امید ہے کہ بہت سب کا جواب یہی ہوگا کہ دوسرے، کیونکہ وہیں کامیابی ہے۔ پھر دوسری بڑی اسکل جو زندگی کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کو حاصل کرنی چاہیے، وہ میرے حساب سے وہ کہلاتی ہے سیلنگ اسکلز۔ اب یہ لفظ ایسا ہے کہ جب میں جہاں بھی جاتا ہوں سیمینارز میں یا کنونشنز میں، اور جب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی اسکل ہے، تو بہت سے لوگوں کے چہرے پہ اور ماتھے پہ شکن آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار ہم تو سیلز مین بننا نہیں چاہتے۔ تو میرا پھر ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ کون ہے جو سیلز مین نہیں ہے؟ سیلز کون نہیں کرتا؟ جب سے آپ صبح بیدار ہوتے ہیں اپنے بستر سے اور رات گئے جب آپ دوبارہ بستر پہ لیٹتے ہیں، اس پورے وقت اس دوران آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ سیلز میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سیل کر رہا ہے۔ ایک وکیل جو عدالت میں کھڑا ہو کر جج کے سامنے اونچی اونچی آواز میں اپنے موکل کے لیے دلائل دے رہا ہے، وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ اپنے دلائل کو سیل کر رہا ہے اپنے موکل کے حق میں۔ ایک سیاستدان جو روزانہ صبح شام آپ کے آگے راگ الاپتا ہے اور آپ سے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایک بچہ جو آپ کے دفتر میں داخل ہوتا ہے یا نوجوان اور وہ آپ سے نوکری کی درخواست دے رہا ہوتا ہے، تو وہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ So we all are selling either for or against ourselves.
اگر آپ کو یہ فن نہیں آتا تو اس صدی میں کامیابی بہت ہی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. تو ان دو اسکلز کا جاننا بہت ضروری ہے, لیکن ان دو اسکلز کو جاننے کے لیے ان دونوں کی ایک ماں ہے جسے میں کہتا ہوں یہ جڑ ہے, اور وہ ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن اسکل کے بغیر نہ تو آپ اچھے پیپل پرسن بن سکتے ہیں, نہ ہی اچھے سیلز پرسن بن سکتے ہیں. اب جب میں کمیونیکیشن کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو ایک اور غلط عام مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. لوگ کمیونیکیشن سے مراد بات کرنے کو لیتے ہیں, گفتگو کو لیتے ہیں, بولنے کو لیتے ہیں, لیکن دوستو ایسا نہیں ہے. کمیونیکیشن از ناٹ اسپیکنگ. کمیونیکیشن از اے ٹو وے اسکل. یہ دو طرفہ ہوتی ہے, یک طرفہ نہیں ہوتی ہے. It's two-way skill, speaking and listening. Speaking is sharing, listening is caring. People don't care how much do you know, but people do know how much do you care. یعنی سننے اور بولنے دونوں کو ملا کر کمیونیکیشن مکمل ہوتی ہے, لیکن سننا جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے سامنے والے کے لیے بولنے سے. اور ویسے بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا زندگی میں, آپ کا اپنا بھی مشاہدہ رہا ہوگا, ہم انہی لوگوں کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں, جن کے پاس جا کر ہم اپنی بات کرتے ہیں اور وہ بڑے توجہ اور غور سے سنتے ہیں. ہمیں وہی لوگ اچھے لگتے ہیں, وہی پسند آتے ہیں, اور وہی ہمارے لیے بااثر اور بارسوخ ہوتے ہیں زندگی میں. تو اثر و رسوخ کو قائم کرنے کے لیے بنیادی ضرورت لسننگ اسکلز کی ہے, نہ کہ اسپیکنگ. اسپیکنگ ہے لیکن لسننگ اس سے کہیں زیادہ. اب لسننگ کی جب بات آتی ہے, سننے کی جو بات آتی ہے, اس کی بھی اپنی ایک پوری سائنس ہے کہ لسننگ کے مختلف انداز ہیں. عام طور پہ جو غلط انداز ہمارے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے, کہ جب ہم کسی کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ہم سن تو رہے ہوتے ہیں, وہ آواز یا وہ شور ہمارے کانوں کو تو سنائی دے رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارا ذہن وہاں موجود نہیں ہوتا. یا تو ہم اپنے اگلا سوال سوچ رہے ہوتے ہیں, یا اس گفتگو میں اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم ذہنی طور پہ وہاں نہیں ہوتے, ہم کہیں اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ سامنے والا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے, اس کی صرف آواز اور شور تو سنائی دیتا ہے. تو لسننگ اسکلز کو اگر آپ پہلے مضبوط کر لیں گے تو ہر چیز آپ کی بحیثیت ایک رہنما کے, ایک لیڈر کے بڑھتی چلی جائے گی. لسننگ کے 3 ڈفرنٹ لیولز بتائے گئے ہیں مختلف اسٹڈیز میں, مختلف تحقیق کے ذریعے. ایک تحقیق جو بتاتی ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 قسم کی لسننگ ہوتی ہیں. ایک کہلاتی ہے لیول 1 جو کہ انٹرنل لسننگ ہے, جس میں ہم عام طور پہ اپنے اندر کی بات سنتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوسرا لیول جو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے وہ, ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں, تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک اور انداز سے اسکل جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ کہلاتی فوکسڈ لسننگ. انٹرنل لسننگ میں ہم وہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر سے, یعنی اس آواز اور شور کے نتیجے میں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمارا ذہن پھر بھی کہیں اور وکھر ہوتا ہے اور کہیں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم فوکس لسننگ کی طرف جاتے ہیں, لیول 2 جو کہ بہتر ہے, اور اس میں چونکہ ہم جب انٹرنل لسننگ کر رہے تھے تو اس میں ہم صرف یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا شخص باتیں کر رہا ہے, اس میں میرے لیے کیا ہے, what is in it for me, میرے لیے کیا ہے. یعنی اپنے طور پہ آپ محدود ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر فوکس لسننگ میں یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا اس کے ایموشنز کو فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں, اس کی بات کی, اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے مجھ میں, اس کی باتوں سے اثر. تو وہ فوکس لسننگ ہے. اور پھر گلوبل لسننگ ہے, جس سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کی باتوں سے کتنی ریلیٹیوٹی ہے اور کتنا اثر ہوگا. یہ تو ایک طریقہ. لیکن دوسری ریسرچ جو ہے جس کو کہ میں بڑا اہمیت دیتا ہوں, 3 لیول جو میرے نزدیک ہیں جنہیں میں سمجھاؤں
کہ پہلے لیول پہ جب ہم لوگوں کو سنتے ہیں تو ہم ان لفظوں کو سنتے ہیں یا اس شور کو یا اس آواز کو ہمارے کانوں تک آتی ہے اور ہم اسے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، یا تو ہم اپنا اگلا سوال سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اس کی بات کے کسی ایک جملے پہ اٹک گیا ہے ذہن، حالانکہ وہ ابھی جاری ہے اور ہم وہیں رہ گئے، پیچھے رہ جاتے ہیں اس سے، اس کی بات کو پوری طرح سے ہم توجہ سے انعماق سے سن نہیں پاتے۔ لیکن دوسرے لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ایموشنز کو فیل کرنے لگتے ہیں، یعنی اگر ہم تھوڑی سی زیادہ توجہ جب دیتے ہیں اور اپنے آپ کو فوکل پوائنٹ پہ لاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس میں غصہ ہے، خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، وہ فیلنگز ہمارے اندر آنے لگتی ہیں اس کی باتوں سے۔ تو یہاں تک لیول 2 ہے جو کہ بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے، ہمیں ہر انسان سے بات کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں توجہ اور انعماق سے اسے سننا ہے۔ تیسرا جو لیول ہے جو کہ خاصا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ مثلاً جو لوگ سیل سے وابستہ ہیں یا کوچنگ جیسے انتہائی اہم پیشے سے وابستہ ہیں، تو ان کا تو گزر بسر ہی اس چیز سے ہوتا ہے، تو ان کو بہت زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ جو تیسرا لیول ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے کہ ہم نہ صرف اس کی آواز سن رہے ہیں، وہ شور سنائی دے رہا ہے، بلکہ ہمیں اس کے جذبات بھی محسوس ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ نہ کہے ہوئے لفظ بھی پڑھ رہے ہیں اس کی باتوں سے۔ مثلاً چونکہ ہم لوگ بڑے ویژول ہیں، ایک تو جو ٹون آف دا وائس ہے جس سے ہم جذبات فیل کرتے ہیں، یعنی اونچی آواز کا اونچ نیچ اور خوشی کا اظہار آپ کے ٹون سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کے بہت سے ایسے چیزیں جو آپ نے کہی تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گیسچرز کے تھرو اور اس کی باڈی لینگویج کے تھرو، تو وہ اس سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی لسننگز کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں اور اس پر غور کریں، اور آنے والے دنوں میں اپنی عام زندگی میں، اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں، اپنے مینجمنٹ میں، اپنے بزنس میں، اپنی لیڈرشپ کے رول میں جہاں بھی آپ ہیں، اگر وہ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب چونکہ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے سوال، اور اچھے رہنما بڑے سوال کیسے کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سوال کس سے ہوتے ہیں، کس سے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک اچھا رہنما صرف لوگوں سے ہی سوال نہیں کرتا، سب سے پہلا مرحلہ تو اسے اپنے آپ سے سوال کا ہے کہ وہ خود سے بھی تو اچھے سوال کرے، کہ وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلے ایک اچھے رہنما کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ سے کم از کم یہ 3 سوال ضرور کرے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ Can I help them؟ کیا میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ اب یہ جو سوال ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے آپ کی کمپیٹنس، یعنی آپ کی قابلیت، یعنی آپ اس قابل ہیں کہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، دوسرے لفظوں میں۔ پھر دوسرا سوال آپ کو اپنے آپ سے بحیثیت ایک رہنما کے، ایک لیڈر کے، کوچ کے یا ٹیچر کے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، بزنس اونر کے، انٹرپرنور کے، آپ کو اپنے آپ سے ضرور اور بڑی ایمانداری سے، دیانتداری سے پوچھنا ہوگا، کیا میں لوگوں کی پرواہ کرتا ہوں؟ Do I care about people؟ میں دوسروں کی پرواہ کرتا ہوں؟ اب اس کا تعلق آپ کے کمپیشن سے ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو رویہ ہے وہ ہمدردانہ ہونا چاہیے لوگوں سے۔ اور پھر آخری سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا لوگ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دوستو دنیا کا سب سے بڑا مرحلہ ہے لوگوں کا بھروسہ قائم کرنا۔ میں بیشتر سیمینارز میں، کانفرنسز میں جاتا ہوں اور یہ سوال اکثر کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی کو سب سے پاورفل کمپلیمنٹ دینا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اور آپ یقین جانیے 90 سے 95% لوگوں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، I love you، we love you۔ یہ لو کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے we love so many people but we don't trust۔ ہماری زندگی میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے نزدیک ٹرسٹ از دا موسٹ پاورفل کمپلیمنٹ ایز کمپیئر ٹو لو فار اے پرسن یو ڈیل ود۔
اگر آپ لوگوں پہ بھروسہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. تو میرے نزدیک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ 3 سوال تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے کرنے کہ کیا میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں, کیا میں لوگوں کی پرواہ کرتا ہوں, اور کیا لوگ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اگر یہ 3 سوالوں کے جواب مثبت ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں, صحیح سمت جا رہے ہیں. تو یہ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ پہلے سوال تو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا, اب دیکھنا یہ ہے کہ میں خود کتنا گول اورینٹیڈ ہوں, کتنا فوکس ہوں اپنی ارتقاء کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ سوال ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے. مثلاً پہلا سوال میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو گانے پر مجبور کر دیتی ہے, یعنی آپ گنگنا اٹھتے, یعنی کوئی چیز ہے جو اندر جو آپ کو کھلکھلانے پہ اور گنگنانے پہ مجبور کر دیتی ہے. آپ اس پر غور کیجیے. پھر دوسرا سوال خود سے ہی کیجیے, ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے, یعنی آپ کے جو جذبات ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور آپ کے دل میں ایک ہمدردی کا وہ جذبہ اس قدر جاگ جاتا ہے کہ آپ کو رونا آ جاتا ہے کچھ باتوں پہ. پھر تیسرا سوال اپنے آپ سے کیجیے کہ کیا چیز ہے جو آپ کو خواب دکھاتی ہے. ایسے کون سے معاملات ہیں کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ خیالوں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور خوابوں میں کھو جاتے ہیں, اور وہ بڑے حسین خواب آپ کے ذہن میں آنے لگتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو بہترین بناتی ہے, آپ کا بہترین ورژن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. آپ کی صلاحیتیں, آپ کی وہ طاقتیں, مخفی طاقتیں جنہیں لوگ نہیں دیکھ پاتے, آپ انہیں سامنے لے آتے ہیں اور انہیں استعمال کر کے دکھا دیتے ہیں دنیا کو کہ آپ کس قدر اہم ہیں اور قابل ہیں. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیے, اور ہر ایک کو پوچھنا چاہیے اور بار بار پوچھنا چاہیے کہ ایسی وہ کیا چیز ہے جو مجھے دیگر لوگوں سے 7.4 بلین لوگ آج کی تاریخ میں اس کرۂ ارض اور اس پلانٹ پر زندہ موجود ہیں اس سے مختلف کر رہی ہے. کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ دی ہے. ہر آدمی ایک یونیک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, تخلیق ہے. ہماری فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتی, تو وہ انفرادی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو صلاحیت دی ہے, کیا آپ نے اس کو غور سے دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اور جب یہ ساری سوال آپ کے ذہن میں آپ اپنے اپنے جواب ڈھونڈ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذہنی کیفیت بالکل بدل جائے گی. آپ کی لیڈرشپ کا لیول جہاں ہے وہاں سے دگنا تگنا اور چوگنا بڑھتا چلا جائے گا. آپ کا اعتماد, کیونکہ زندگی میں 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک تو قابلیت ہے جو کمپیٹنس ہے, ٹھیک ہے, جو بہت ضروری ہے. پھر ایک اعتماد ہے آپ کا, کانفیڈنس ہے, جو ہونا بڑا ضروری ہے انسان کی زندگی میں. اور تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ کلیئرٹی ہے, یعنی وضاحت ہونی چاہیے ہر چیز کے ذہن میں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں زندگی میں, میرے ذہن میں وہ بالکل کلیئر پکچر ہونی چاہیے. تو ان سوالات سے آپ کو یہ تینوں چیزیں مل سکتی ہیں. آئیے اب آگے چلتے ہیں کہ سوالات آخر کیوں امپورٹنٹ ہے, سوال کرنا کیوں ضروری ہے, بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کیونکہ سوالات ہی سے بہت سارے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ ہماری زندگی کا پورا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو آئیے ہم وہ پہلو دیکھیں کہ آخر سوالات کرنا کیوں ضروری ہیں اور کون سے سوالات کیا کرتے ہیں ہماری زندگی میں. سب سے پہلے تو سوالات کی اہمیت اس لیے کہ سوالات بنیادی طور پہ ایک کنجی ہے ان بند دریچوں اور ان بند دروازوں کے جو آپ کے ذہن کے ہیں ان کو کھولنے کے لیے. کیونکہ عام حالات میں ہم بہت سی چیزوں کو وضاحت یا واضح تو شکل سے نظر نہیں آتی ہمیں جب تک کہ ہم اپنے ذہن کے ان دریچوں کو کھول نہ لیں. اب اس کے کھولنے کا طریقہ دیکھیے, ایک سوال ہی تو ہوتا ہے.
آپ سوال کے ذریعے آپ کو راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں یا دوسروں سے سوال کرتے ہیں تو وہ خود بخود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں اس کے جواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو دریچے بند تھے، جو در بند تھے، وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ سوال کرنے سے دیکھیں آپ کو لوگوں کو آپ اپنی قریب لاتے ہیں. آپ سے جڑنے کا مؤثر طریقہ یہی ہے آپ کو لوگوں کے قریب لانے کا، اپنے گرد لانے کا، کہ آپ ان سے سوال کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب سے آسان ذریعہ بھی ہے اور لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ لوگ ان لوگوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جو انہیں سنتے ہوں، نہ کہ انہیں بتاتے ہوں. تو ظاہر ہے جب آپ سوال کریں گے تو وہ بات کریں گے اور آپ سن رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. پھر سوالات آپ کی عاجزی کا جو ہے نا سب سے بہترین نمونہ ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا عاجز آدمی ہے، کتنا ہمبل ہے، کہ اس کی ہیوملٹی کتنی ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ہر چیز، نہ کہ خود بتا رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بیماری ہے غلط غلام جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کی. ہم بتا نہیں رہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو یہ بہت، پھر سوالات کے ذریعے ہم دوسروں کو اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں میں اب یہ ایک بڑا عام سا سوال، جس سے بھی پوچھو میں انٹروورٹ ہوں، میں ایکسٹروورٹ ہوں، اس قسم کے مسائل آپ سنتے رہتے ہوں گے دن رات. تو وہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے چکر میں بیچارے بول نہیں پاتے یا کھل نہیں پاتے. کبھی کبھی وہ ان کے پاس بڑے خوبصورت خیالات ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان میں جرت نہیں ہوتی کہ محفل میں وہ بات کر سکیں. لیکن اگر آپ ان سے اگر سوال کر لیں گے تو اب ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، وہ اس گفتگو میں شریک گفتگو ہو جائیں گے. اور آپ نہیں جانتے کہ وہ جو شخص خاموش بیٹھا ہوا ہے، ہمیں لگ رہا تھا اس کے پاس کتنا خوبصورت ایک نیا آئیڈیا ہے جو پھر اس کا اظہار کر بیٹھتا ہے. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ واہ، اگر یہ نہ بولتا تو یہ یہیں دھرا رہ جاتا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ لوگوں کو گفتگو میں شامل کرنے کے لیے بھی سوال کیجیے. پھر سوالات کرنے سے آپ کے ہمیشہ خیالات کو ایکسپینشن ملتا ہے، بہت بہتر خیالات اور آنے لگتے ہیں آپ کے ذہن میں. جتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں اتنی ہی اس میں گہرائی میں آپ چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو بہتر خیالات پیدا کرنے کی پرمیشن دیتے رہتے ہیں. پھر سوالات کا ایک بہت ہی بڑا پہلو ہے جو یاد رکھیے کہ سوالات آپ کو مختلف نقطہ نظر جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر ہم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، جیسے آج آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہمیں فیس بک لائیو پر دیکھ رہے ہیں یا دوسرے فورمز پہ، دیکھیں میں جو باتیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ میری ذاتی نقطہ نظر ہو، لیکن جو باتیں آپ اگر میرے ساتھ اب کریں گے اس پروگرام کے اختتام پر، جب ہم ایک Q&A سیشن شروع کریں گے، تو اس سے آپ کا نقطہ نظر بھی مجھے سیکھنے کو ملے گا یا اور سب لوگوں کو. تو ہم سب کی اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں جن کو ہم شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ شیئر صرف اسی طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سوال کریں. جب ہم پوچھیں گے نہیں تو وہ کیسے بتائے گا. اور سب سے بڑا اس کا جو فائدہ ہے سوالات کا وہ ہے کہ وہ یہ سوالات جو ہے آپ کی ذہن سازی کو ایکچولی چیلنج کرتے ہیں. اور بے شمار ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ کو پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں. کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ سٹک ہو جاتے ہیں چونکہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اپنے آپ سے پوچھ ہی نہیں رہے اس کا حل. ہم صرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور آئے اور ہماری مدد کر دے، لیکن چونکہ ہمارا مسئلہ ہے اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے اب خود سے تو پوچھا ہی نہیں ہے اس کا حل. ہم پڑوسی سے پوچھتے ہیں، ہم انکل سے پوچھتے ہیں، ہم والدین سے پوچھتے ہیں، ہم بہنوں سے پوچھتے ہیں، بھائیوں سے پوچھتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں. کبھی خود سے بھی تو پوچھیے، خود سے سوال کیجیے. آپ کو بہت سارے مسائل کا حل خود آپ کے اندر مل جائے گا، لیکن عادت ڈالیے. اب سوال یہ ہے کہ اس پورے پروگرام کا مقصد کیا ہے. یہ تو بہت عام سی باتیں ہیں جو میں نے کر دی، سوالات کیوں کیے جاتے ہیں، کیسے کیے جاتے ہیں. سوال یہ کہ اچھے سوالات، اچھے رہنما بڑے سوالات کیسے کرتے ہیں. یہ ایک پوری آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے، اور یہ بہت اتنا طویل سبجیکٹ ہے جسے چند لمحوں میں تو مکمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑا سا سمرائز کروں، اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے مستقبل میں اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، مل جل کے اس پر بات کریں گے. تو کون سے سوالات اہم ہوتے ہیں زندگی میں، اس کی چند میں نے کہا نا مختلف شعبوں کے اندر آپ طے کیجیے. مثلا ہر آدمی کی زندگی کا انداز مختلف ہے، شعبہ مختلف ہے، انوائرمنٹ مختلف ہے، حالات مختلف ہیں. تو آپ کے سوالات ضروری نہیں ہیں کہ وہی ہوں جو میرے ہیں یا کسی اور کے ہیں. آپ اپنے اپنے طور پہ، لیکن کن شعبوں میں کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے.
مثلاً پہلا جو آپ کا مرحلہ ہونا چاہیے جس میں آپ کچھ سوالات خود لکھیے اپنے آپ کہ what questions do I ask myself as a leader، کیونکہ میں لیڈر تو ہوں، کہیں میں اپنی فیملی کی رہنمائی کر رہا ہوں، اپنی کمیونٹی کی کر رہا ہوں، یا میں اپنی جاب پر کر رہا ہوں، ایز اے ٹیم لیڈر کر رہا ہوں، سیاسی طور پہ کر رہا ہوں، سماجی طور پہ کر رہا ہوں، اسپرچولی میں کر رہا ہوں، جہاں بھی کر رہے ہیں آپ، تو سب سے پہلے تو یہ طے کیجیے کہ مجھے اپنے آپ سے کیا سوال کرنے چاہیے، ایک چھوٹی سی لسٹ اس کی بنائیے اپنے لیے کہ what questions do I ask myself as a leader، میرے سے پوچھنے جس کا جواب میں نے دینا ہے، کسی اور نے نہیں۔ پھر اس کی دوسری فارم یہ ہے کہ ایسے کون سے سوالات ہیں جو مجھے اپنے ٹیم ممبر سے پوچھنے چاہیے، مثلاً اگر آپ ایک مینجمنٹ پوزیشن میں، آپ ایک لیڈر پوزیشن میں، یا آپ ایک تنظیم چلاتے ہیں، آپ ایک انٹرپرنور ہیں، آپ ایک بزنس اونر ہیں، آپ کے ساتھ ایک پورا گروپ ہے جو کام کرتا ہے، تو اس کے سوالات کی بھی ایک فہرست بنائیے چھوٹی سی کہ کیسے سوالات مجھے اپنی ٹیم کے لوگوں سے کرنے چاہیے تاکہ میری بزنس کو گرو کر سکیں اور وہ خود بھی گرو ہو سکیں۔ اور اسی طرح ایسے کون سے سوالات ہیں جو میری کامیابی کی طرف جانے میں میری مدد کر سکتے ہیں مجھے کامیاب ہونے میں، بحیثیت ایک انٹرپرنور کے یا بزنس مین کے، بحیثیت ایک انسان کے، ایک لیڈر کے، ایک اسپرچول لیڈر کے، ایک پولیٹیکل لیڈر کے، ایک تنظیمی رہنما کے، جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس پر سے۔ تو یہ جب سوالات کی چند ہر شخص کا سوالات کا جو لسٹ ہوگی وہ تھوڑی تھوڑی مختلف ہوگی، میرے وہ سوالات شاید نہ ہوں جو آپ کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنی انوائرمنٹ اور اپنے حالات کے مطابق چھوٹی سی لسٹ بنائیے۔ ضرور نہیں کہ وہ سارے سوال بہت فلاسفیکل ہوں اور بڑے ڈیپ روٹڈ نالج اس میں درکار ہو، سادہ سے دیکھیں سوالات کو عام انگریزی میں ایک اس کا نام دیا جاتا ہے کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹوپڈ، یعنی اتنے آسان ہیں اور اتنے قابل فہم ہونے چاہیے کہ ایک 5ویں درجے کا جو اسٹوڈنٹ ہے 5ویں کلاس کا وہ بھی سمجھ سکے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی۔ تو اس کا جواب پھر آپ کو ملنا بہت بہتر اور آسان بھی ہوگا، اور وہی وہ اصل سوال ہوں گے چونکہ جو ہر ایک کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ ورنہ اب میں بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کر دوں کہ گلیلو نے ایسا کیا کیا تھا، تو لوگوں کو پہلے تو یہی نہیں پتا گلیلو تھا کون۔ تو میں ان سوالات کی بات نہیں کر رہا، میں زندگی کے معاملات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لیڈ زندگی کے معاملات میں کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک اچھے لیڈر کی سب سے بڑی پہچان ہے جو دوسروں کو لیڈ کرنے سے پہلے جو سوالات، اس میں 3 چیزیں میں نے جیسے پہلے بھی کہی تھی، اب میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس میں 3 چیزوں کا عمل دخل ہونا چاہیے ان سوالات میں۔ پہلا ہے کہ کین آئی ہیلپ دیم، یعنی کیا میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اب یہ سوال میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ کمپیٹنس کوسچن ہے، یعنی آپ میں اس قدر قابلیت ہونی چاہیے کہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، تبھی تو آپ مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسرا سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ اب یہ کمپیشن کا سوال ہے، یعنی آپ کے وہ جذبہ جو ہے، آپ میں ہمدردی کا جو رویہ ہے وہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ خواہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انٹیگریٹی وہاں کہیں نہیں ہے۔ ہم صرف جیسے سیاست میں ہمارے یہاں ہوتا ہے، لوگ بڑے بڑے ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے، حالانکہ ان کے ذہن میں صرف کچھ نہیں ہوتا، ووٹ کے دن ووٹ لینا ہے، اس کے بعد نہ وہ ان کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں نہ آنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ایسے نہیں ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں اور آپ ایک صحیح رہنما ہیں۔ تو کمپیشن کا کویسچن یہ ہے، اور اس کے بعد بھی وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کین دے ٹرسٹ می، کیا وہ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیریکٹر کا، یہ کردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے کہ کمپیٹنس، کمپیشن اور کیریکٹر ساتھ رہنا چاہیے جب بھی آپ اپنے آپ سے سوالات کریں گے، یا ایون آپ ٹیم سے بھی سوال کریں گے، تو انہی 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جتنے بھی ہمبل لیڈرز ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لیں، کیونکہ وہ لوگوں کی بہتری اور بھلائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگ خود بخود ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھے لیڈر کو فالوور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک سیکیورڈ لیڈر اور ایک انسیکیورڈ لیڈر کا واضح فرق ایک یہی ہوتا ہے نا کہ انسیکیورڈ لیڈر اپنے فالوور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور سیکیورڈ لیڈر کو فالوور کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ
خود بخود لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. وہ اتنا واضح ہو جاتا ہے اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، کہ لوگ اسے تلاش کرتے ہیں. لیکن ایک جو انسیکیور لیڈر ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ ہمارے یہاں عام ہیں، وہ لوگوں کو اپنا فالوور بنانے پہ لگے ہوتے ہیں. اور آپ کا سب سے بنیادی گول یہی ہونا چاہیے، سوالات کرتے ہوئے بھی اور رہنمائی کرتے ہوئے بھی، کہ آپ لوگوں کو اوپر لائیں، لوگوں کو لفٹ اپ کرنے کی کوشش کریں. جتنا آپ لوگوں کو اوپر لائیں گے، وہ پرانا ایک قانون ہے، میں اکثر جب بھی جاتا ہوں اسٹیج پر، جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے چونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے بولتا رہتا ہوں، تو میں باقاعدہ ایک شخص کو بلاتا ہوں اسٹیج پر اپنے پاس، جو مجھ سے بھی تھوڑا سا قد میں لمبا ہو، اور میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ ذرا آپ آئیے، اور میں اس کے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو نیچے دباؤں. اور جب میں اسے نیچے دباتا ہوں تو میں نیچے خود جا رہا ہوتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کریں گے ایسی کوشش، تو میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو نیچے کھینچتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو نیچا کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو گرا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو اٹھائیں گے تو آپ کا قد خود بخود بڑا ہوتا چلا جائے گا، آپ طویل قامت خود ہی بن جائیں گے، آپ کی پہچان، آپ کا قد نظر آنے لگے گا. تو بڑے لوگوں کی اور بڑے رہنماؤں کی پہچان یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اوپر لاتے ہیں، نہ کہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب کوشچنس کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مثلا آپ کے کچھ ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ سوالات کس قسم کے ہونے چاہیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب کئی قسمیں کہی جاتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں جیسے عام سی زبان ہے، ایک بڑی اصطلاح عام ہے، کلوز اینڈ کوشچن، اوپن اینڈ کوشچن جیسے ہوتا ہے. اوپن اینڈ کوشچن جس میں کہ تفصیل جانی جاتی ہے، اور کلوز اینڈ وہ ہے جس میں ہاں یا نہ یا مختصر سا جواب ہے. اب یہ کلوز اینڈ اور اوپن اینڈ کرنے میں صرف ایک چند لفظوں کا فرق ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. دیکھیے، جیسے اب آپ کسی سے کلوز اینڈ پوچھ رہے ہیں تو اس میں آپ اگر یہ لفظ ڈال دیں، واٹ، وین، ہاؤ، ویئر، ایون وائی، تو وہ اوپن اینڈ ہو جائے گا. لیکن آپ سے اگر وہ نہیں کہنا ہے واک ان، آپ کیا کہیں گے؟ یس. ٹھیک ہے، تو اس میں کلوز ہے نا، ہاں یا نہ میں جواب دے کے بات کو ختم کر دیا جائے. لیکن کئی جگہ آپ کو تفصیل جاننا ہوتی ہے زندگی کے. سب سے میں نے کہا نا، آپ سننا چاہتے ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بولے. تو جب آپ اسے اس قسم کے سوال کریں گے جس کا آغاز واٹ سے، ویئر سے، وین سے، ہاؤ سے، تو آپ دیکھیں گے پھر وہ تفصیل میں جائے گا. جب وہ تفصیل بتائے گا تو اس سے سوال نکلیں گے. اب جو لوگ ہمارے دوست ہیں، یہاں کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو کوچنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کوچنگ از نتھنگ، اٹس آسکنگ کوسچن، جیسے ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. تو وہ کوسچنس کا فن یہ فن سیلز، کوچنگ، لیڈرشپ، یہ سب ایک ہی سکے کے کئی رخ ہیں. دیکھیں، لیڈرشپ از انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس. کوچنگ از انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس. کوچ کیا ہوتا ہے؟ ایک بااثر انسان ہوتا ہے نا، جو آپ کو انسپائر کرتا ہے اور آپ کے مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ کی اعانت کرتا ہے. ایک اچھا سیلز مین وہ نہیں ہوتا جو ہارڈ سیل کرتا ہے یا لوگوں کے پیچھے پڑ کے یہ لے لو وہ لے لو. اچھا سیلز مین کی تو نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ سوال کرتا ہے. وہ غیر ضروری، جیسے میں اپنی سیلز ٹریننگ میں بتایا کرتا ہوں کہ اف یو آر ٹیلنگ یو آر ناٹ سیلنگ، پیریڈ. یہ ذہن میں رکھیے. میں ریاست متحدہ امریکہ میں 20 سال سے سیلز کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ 7 سال لگاتار میں پہلے 5 سیلز مین میں اپنی شمار ہوتا رہا ہے میرا اس ملک میں، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، آپ کو پتا ہے، ایز اے مارکیٹ. الحمدللہ میرا ہمیشہ یہی مجھ سے سوال کیا جاتا تھا. میں 4 بار جو سیلز میگزین ہے سالانہ یہاں اور ماہانہ آتا ہے تمام سیلز کا، اس کے 4 بار میں سرور پہ رہا ہوں. لیکن سوال مجھ سے یہی کیا جاتا تھا کہ سیکرٹ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا کوئی سیکرٹ نہیں ہے. میرا سیکرٹ یہ کہہ لیں، یا تو کیونکہ میں ایک تو پاکستان سے آیا ہوں تو میں امریکن نہیں ہوں، تو میرے پاس کہانیاں نہیں ہیں سنانے کو. امریکی کہانیاں یا ان کا جو ہیومر ہے وہ اتنا نہیں ہے.
تو جب آپ کے پاس کہانیاں کم ہوتی ہیں تو آپ خاموش زیادہ رہتے ہیں, سنتے زیادہ ہیں تاکہ آپ سیکھ لیں. تو میں نے کہا میں صرف چپ رہتا ہوں. یہی میرے سیلز کی ساری مطلب میری کامیابی کی وجہ ہوتی ہے, کیونکہ میں سوال کر رہا ہوتا ہوں, میں جواب نہیں دیتا ہوں زیادہ, غیر ضروری جواب نہیں. تو دنیا میں کامیاب دیکھیں, دنیا کا کوئی ایسا کسٹمر نہیں ہے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ سیکرٹ, یہ میرا تجربہ ہے, اور 20 سالہ تجربہ ہے دنیا کی سب سے بڑی منڈی میں رہ کر. کوئی ایسا کسٹمر نہیں ہے اگر آپ اسے ہینڈل کرنا جانتے ہو کہ وہ آپ کو خود نہ بتا دے کہ مجھے بیچنا کیسے ہے. وہ خود بتائے گا کہیں نہ کہیں باتوں میں, اگر آپ نے اسے غور سے سنا ہے اور صحیح سوال اس سے کر لیے تو وہ آپ کو خود بتائے گا کہ میرا ہارٹ بٹن کہاں ہے جو دباؤ گے تو میں ہاں کر دوں گا. وہ خود بتا دیتا ہے. اور یہ سب سے آسان ہوتا ہے اگر آپ سننے کی صلاحیت کو اجاگر کر لیں اور سوال پوچھیں, نہ کہ غیر ضروری جوابات دیں. عام طور پہ آپ نے سیلز میں دیکھا ہے نا, وہ لوگ بہت زیادہ باتیں ہاں منا شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ اریٹیٹ ہو کے بھاگ جاتے ہیں سیلز مین سے. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے جس انڈسٹری کے بھی آپ کا تعلق ہو, ایز اے مینجمنٹ, ایز اے لیڈر, ایز اے کمیونٹی لیڈر, ایز اے فیملی لیڈر, کوشش کریں لوگوں کو بولنے کا موقع دیں, خود نہ بولیں زیادہ. جب آپ خود نہیں بولیں گے تو مسائل کے حل خود بخود آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے, اور بہت آسانی سے آپ مسائل کو حل کر لیں گے. تو یہ ایک, لیکن اس کے علاوہ جو کوشچنس کی قسمیں ہیں جو میرے حساب سے بہت ضروری ہیں, کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو پروبنگ ہوتے ہیں, یعنی کریدنے والے ہوتے ہیں. کبھی کبھی زندگی میں تفصیلات کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ کسی پازیٹیو ریزن کے تحت پرپز فل ہونا چاہیے. ہمارے ہاں 90% آبادی کو کہانی سننے کا شوق ہے, لوگوں کی کمزوریاں جاننے کا شوق ہے. وہ اس لیے کرید رہے ہوتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں محلوں میں غیر ضروری, اور دوستوں میں اور رشتہ داروں میں یہ بڑی عام سی بیماری ہے کہ غیر ضروری لوگوں کے بارے میں گاسپ کیا جائے اور کریدا جائے. میں اس کریدنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پروبنگ وہ کوشچن جو مسئلے کے حل کی طرف لے جاتے ہوں, پرپس بول رہا ہوں, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو اور نیک مقصد ہو, برا مقصد نہ ہو. تو اس قسم کی پروبنگ کوشچن کرنا بہت اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد ہم کہلاتے ہیں کوچنگ کی دنیا میں ایکسپینشن کوشچن, یعنی وضاحت طلب کوشچن جو ہوتے ہیں نا, جس میں وضاحت مانگی جاتی ہے. مثلاً آپ نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو میں نے کہا ذرا اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے, اس کو ذرا ایلوبریٹ کیجیے, ذرا اس کو وضاحت کیجیے, مطلب کیسے کریں گے اور کس طرح ہوگا یہ. تو وہ پھر اس کی تفصیل میں جائیں گے, اس سے آپ کو اس کا کلیئر پکچر ملنا شروع ہوگی. اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم کوچنگ کی دنیا میں کہتے ہیں ایکشن بیسڈ کوشچن, جس میں ہم آنے والے دنوں میں مطلب اپنے عمل میں کیا تبدیلی لائیں گے یا اس پر کیسے عمل کروائیں گے یا کریں گے. تو وہ ایکشن بیسڈ کوشچن ہوتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے سوالات ہیں. اگر آپ ان 3 کو ذہن میں رکھ کے جب بھی سوال کریں گے لوگوں سے, لیکن اگین آپ نیتاً کر رہے ہیں اور پرپس فلی کر رہے ہیں, غیر ضروری لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں, کبھی بھی نہ کریں, کسی کی بھی, کیونکہ ہر انسان کی اپنے حالات ہیں, اپنے معاملات ہیں. ہم دور سے جو دیکھتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہی صحیح ہو, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اندر. تو پھر کچھ سوالات میں نے کہا نا, جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے پہلا تو یہ کہ کیا میں am I investing in myself, کیا میں اپنے اندر بھی انویسٹ کر رہا ہوں, اپنی اصلاح کے لیے کچھ پڑھ رہا ہوں, کچھ لکھ رہا ہوں, کچھ سیکھ رہا ہوں, کچھ سن رہا ہوں. یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ کا اپنے آپ سے. پھر کیا آپ اپنے آپ سے یہ بھی پوچھیے کہ کیا واقعی میں جینوئنلی انٹرسٹڈ ہوں لوگوں میں, یا میں آدم بیزار ہوں, بیٹھا رہتا ہوں ایک کونے میں اور بس لوگوں کی برائیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. پھر یہ بھی ایز اے لیڈر آپ کو دیکھنا ہے کہ ایم آئی گراؤنڈڈ, یعنی میں جسے کہتے ہیں نا کہ ہمبل ہوں لوگوں سے, مطلب ڈاؤن ٹو دا ارتھ ہوں لوگوں کو معاملات میں, اور کیا میں ایڈ ویلیو کرتا ہوں لوگوں میں یا ٹیم میں جن کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ دنیا میں جو ہمارے یہاں سب سے بڑا معاملہ, یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے یہ آج دوستوں, جسے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہماری کمزوری کی نشاندہی ہر ایک کرنے کو لیے بیٹھا ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہے, اور جیسے کہتے ہیں نا بےتاب ہوتا ہے تاکہ وہ دوسرے کو نیچا دکھائے.
اور ہم بھی اسی کی بات سن کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں بچپن سے ماں باپ نے کہا بیٹا تم یہ کیا کرتے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹیچر کہتا ہے یار تمہاری میتھمیٹکس بہت خراب ہے, تو پھر اس کے بعد دوست کہتے ہیں یار تمہیں تو یہ چیز نہیں آتی ہے, یہ تم بہت, ہم انہی کمزوریوں کو اوور کم کرنے میں ساری عمر گنوا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پہ. عام لوگ یار میری یہ سب سے ویکسٹ تھنگ ہے تو میں اسی پہ بہت محنت کر رہا ہوں. یہ سب سے بڑی جہالت کا ثبوت ہے. اپنی کمزوری کو اہمیت کبھی نہ دیجیے, بلکہ اپنی وہ جو طاقت ہے نا مخفی, اس کو سامنے لائیے. ٹھیک ہے, کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے, کسی نہ کسی اور انداز سے ہوگی, جو آپ میں وہ شاید ڈفرینٹ ہے, میرے میں ڈفرینٹ ہے. تو اب میں اس کمزوری پہ اوور کم اگر کرنے کے چکر میں پڑا رہوں گا, اگر میں وہاں 1 سے 10 صرف 3 ہوں اور میں ساری عمر کوشش کروں گا, محنت کروں گا, اپنا سارا زور لگا بھی دوں گا, تو ہو سکتا ہے 5 ہو جاؤں, 6 ہو جاؤں, اس سے زیادہ کیا ہو سکوں گا, کیونکہ میری وہ تو ویکسٹ لنک ہے نا. لیکن جہاں میں آلریڈی 7 ہوں, اور اگر اس کو میں تھوڑا سا پش کر کے 8 یا 9 ہو جاؤں, 10 تو کوئی بھی نہیں ہوتا. دیر از نو بڈی پرفیکٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کامیاب ترین انسان ہو جائیں گے نا اس شعبے کے. اور اس کی مثال میں نے کئی بار دی ہے میرے مختلف شوز میں, کہ دیکھیے جب آپ اپنی اسٹرینتھ کو انہینس کر لیتے ہیں یا اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا اس کو سامنے لے آتے ہیں, تو آپ کی ساری کمزوریاں خود بخود چھپ جاتی ہیں. کوئی نہیں دیکھتا آپ کی کمزوری. اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں مدر ٹریسا یا قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا گاندھی ہو یا نیلسن منڈیلا ہو, یہ سب انسان ہی ہے نا. تو کیا ان کی زندگی میں کوئی کمزوری نہیں تھی؟ سب میں کہیں نہ کہیں کچھ ہوگی, لیکن کوئی ان کی کمزوری کی طرف نگاہ بھی ڈالتا ہے؟ نہیں. انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کو اتنا سامنے لے آئے کہ اب اس کمزوریاں اس کے پیچھے خود ہی چھپ جائیں گے. تو اس لیے آپ کمزوریوں پہ توجہ دینے کی بجائے, ان پر قابو پانے کی بجائے, جو آپ کی خدا کی دی ہوئی آپ کو نعمت ہے, رحمت ہے اور طاقت ہے جو آپ کو دی ہے, صلاحیت, اس پر تکیہ کیجئے اور اس کو جتنا آگے سے آگے لے جا سکتے ہیں پش کر کے لے جائیے. ساری کمزوریاں خود بخود وائپ آؤٹ ہو جائیں گی. آپ اس سے نہ ڈریے. انسان خطا کا پتلا ہے. انسان کی زندگی کا آغاز خطا سے ہوا ہے. آدم نے کیا کیا تھا جس کے بدلے میں اسے زمین پہ فرشتے سے انسان بنا کے بھیجا گیا؟ خطا ہی تو ہوئی تھی چھوٹی سی. تو خطاؤں سے نہ ڈریے یا کمزوری سے نہ ڈریے. کمزوری ہر انسان کا ایک حصہ ہے, لیکن وہ جو طاقت خدا نے آپ کو دی ہے, کیا آپ نے اس کو آشکار کیا ہے؟ کیا آپ نے اسے ریویل کیا؟ اور اگر نہیں, تو سب سے پہلا سوال یہ کیجئے کہ میری طاقت کیا ہے, اور اس کے بارے میں سوچیے. پھر یہ دیکھیے کہ کیا میں اپنا وقت صحیح لوگوں کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں جو میرے گرد ہیں, یا میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. یعنی یہ بھی تو وقت سب سے بڑی کماڈٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور وہ ایسی کماڈٹی ہے اور اتنا اہم چیز ہے کہ جو دوبارہ نہیں ملتی. You will never get these moments again. آپ اس کو یہ نہ سمجھیے زندگی کو کہ یہ کوئی ڈریس ریہرسل ہو رہی ہے. یہ ریئل لائف ہے, آپ اس سے گزر رہے ہیں. اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس نے دوبارہ نہیں آنا ہے. تو آپ کوشش کیجئے جو اپنا وقت گزاریں, اپنا ٹائم جو انویسٹ کریں, وہ بھی ان لوگوں میں کریں جو ورتھ وائل ہو, ورنہ نہ کیجیے. اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیجیے. اس صلاحیت کی طرف توجہ دیجیے جو اللہ نے آپ کے اندر دی ہوئی ہے, نہ کہ ان کمزوریوں پہ جس کے بارے میں لوگوں نے نشاندہی کی ہے اور آپ ساری عمر اس پر اوور کم کرنے کے لیے, اس پہ قابو پانے کے لیے غیر ضروری اپنی انرجی کو, وقت کو اور پیسے کو ضائع کرتے ہیں. گولی ماری ہے اس کو. جب آپ کی طاقت سامنے آ جائے گی, ساری کمزوریاں خود بخود پیچھے چھپ جائیں گی. دنیا کا کوئی ایسا ایک انسان نہیں ہے, پیغمبر تو ہو سکتے ہیں سوائے پیغمبروں کے, کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس میں کمزوریاں نہ ہوں, کیونکہ یہ انسان کی دونوں چیزیں اس میں ساتھ ساتھ ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب, چاہے جس کے بھی آپ پیروکار ہوں, میں لکھا ہے نا کہ 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں, ایک اس ہاتھ پہ اور ایک اس ہاتھ پہ. کیوں بٹھائے؟ ورنہ مطلب اس میں دونوں چیزیں جبلتیں بھی ہیں نا ساتھ ساتھ. تو آپ اس سے نہ ڈریے, اپنی طاقت پر فوکس کیجیے. سوالات کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. سننے کی صلاحیت دنیا کی سب سے بڑی صلاحیت ہے. اس پر قابو پائیے, اور وہ آپ میں ہے, وہ موجود بھی ہے. اب یہ اتنا طویل سبجیکٹ ہے کہ میں اس کی ہر چیز کی ڈیٹیل میں جاؤں تو شاید مجھے 10 پروگرام ایسے کرنے پڑیں گے کم از کم, کیونکہ میرے پاس ایک لسٹ ہے اس پورے 10 مختلف پہلوؤں کی جس پر میں بات کر سکتا ہوں.
اور میں کرتا ہوں مختلف یہاں امریکہ میں جو میرے ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں. لیکن آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک مختصراً آپ کو اوور ویو دوں کہ اچھے سوالات اور اچھے لیڈروں کے لیے بڑے سوالات کیوں اہم ہوتے ہیں اور وہ کیسے سوالات کرتے ہیں اپنے آپ سے. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ غالباً اوپن کرتے ہیں ہم تھوڑا سا. اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو میں اس کے جواب دے سکوں, اور اگر آپ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس سلسلے میں ایک سلسلہ شروع کریں گے. 10 کم از کم اس کے ایپیسوڈ ہو سکیں گے, تبھی یہ پورا کور کیا جائے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ وہ سوالات کے مختلف انداز کیا ہونے چاہیے تاکہ ہم انٹریکٹ کر سکیں, تھوڑی سی ریہرس کر سکیں, تھوڑی سی پریکٹس کر سکیں آپس میں ایک دوسرے سے. لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یقین جانیے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. صرف ایک مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے کہ اب جب مائنڈ سیٹ چینج کریں گے نا اپنا, تو آپ کے ذہن میں خود ایسے سوالات آنے لگیں گے. ہر جگہ جہاں بھی آپ ہوں گے, جس محفل میں بھی ہوں گے, جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, وہ آپ کو دیکھتے ہی حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنے خوبصورت سوال آپ کرتے کیسے. اب ہمارے یہاں سوالات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ سوال تو ہیں, لیکن آپ دیکھیے اب جیسے کئی جگہ میں حیرت میں رہ جاتا ہوں کہ یار کیا یہ سوال کرنے والا تھا. آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے محفل میں جائیں اور وہ عجیب سے سوال ہے. اب جیسے آپ گئے اور آپ نے بتایا یار میں, جواد بھائی نے جا کے کہا کہ یار میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, اور پھر اوپر سے وہ یہ سوال کرے اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہیں مگر آپ کا پیشہ کیا ہے. کیا نان سینس ہے یار, میں نے اس کو ابھی بتایا میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. مطلب لوگ ایسے عجیب سے, یار آپ آئی ٹی میں تو ہیں مگر یہ بتائیں مطلب اور کام کیا کرتے ہیں. یار کمال ہو گیا, میں بتا رہا ہوں میں آئی ٹی میں ہوں. یا پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں, شاہد صدیق صاحب, کہ میں جی پروفیسر ہوں, میرا نام پروفیسر یہ ہے. اچھا تو کرتے کیا ہیں آپ. تو اس طرح کے سوالات آپ نے بہت سے احمق سوالات لوگ کر کے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. تو آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں, آپ کے سوال میں یعنی اتنا وزن ہو کہ جواب دینے والا دیکھتا رہ جائے, آپ کو مزہ تو جب ہے نا. اور وہ سوال کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. صرف میں نے کہا نا اس کا ریاض چاہیے تھوڑا سا, اور عادت بنانی پڑتی ہے. جیسے میں اکثر میرے ساتھ جیسے میمونہ ہیں اور یہ سجاد میرے ساتھی ہیں, میرے دونوں ونگز ہیں, انہیں پتا ہے کہ میں نے بتایا کہ انٹرویو جب لینا ہے یہ 10 سوال ہیں بس آپ لکھ لیجیے, دنیا میں کہیں بھی کر لیں گے آپ کا انٹرویو بڑا کامیاب ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں, اگر انہی سوالات پہ آپ فوکس کریں, کیونکہ وہ سوال ہی ایسے ہیں کہ ہر انسان کی لائف کو کھول دیں گے آپ کے سامنے. لیکن آپ اس سوال میں جان ہوگی نا تو وہ خود ہی بتائیں گے آپ کو. وہ کہانی جب سامنے آئے گی تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے, سننے والے دیکھتے رہ جائیں گے کہ یار سجاد خان صاحب نے کیا سوال کیا کہ ان کی زندگی. آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا انٹرویو, اور اگر آپ جانتے ہیں اور آپ نے سنا ہو, جو رہا ہے جس کو بہت بڑا نام, 2 بڑے انٹرویور کہلاتے ہیں, ایک لیری کنگ تھا اور ایک باربرا والٹر. یہ دونوں بہت بڑے انٹرویور کہلاتے ہیں جنہوں نے 50 سال گزارے ٹیلی ویژن کے, اور سب سے کامیاب انٹرویور ہیں. ان کا کمال کیا تھا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو کے راز کھلوا دیے ان کے اپنے منہ سے, کیونکہ ان کا سوال میں اتنا وزن تھا کہ وہ خاموش نہیں رہ پائے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہوتی ہے طاقت سوال کی, کہ بڑے سے بڑے راز کھل جاتے ہیں. آپ دنیا کی تمام تر دریافت جو بھی آج تک ہوئی ہے, مارکت الارا کام ہوئے ہیں, جتنی ایجادات ہوئی ہیں, یار وہ کسی نہ کسی کے ذہن کا ایک سوال ہی تو تھا جو بعد میں اس کا طبعی اور عملی وجود سامنے آیا. ورنہ پہلے تو ایک سوال ہی اٹھا تھا نا, ورنہ تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک سوال کے نتیجے میں آج زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو آپ کے سوال کچھ ایسے ہیں کہ جس سے زندگی میں کوئی ارتقائی معاملات طے ہوں آگے جا کے, جسے لوگ یاد رکھ سکیں. تو آپ بھی کوشش کیجئے ایسے سوالات لائیے زندگی میں, لوگوں سے کیجئے, خود نہ کہیے, لوگوں سے کیجئے اور ان سے سنیے. آپ دیکھیں کہ آپ زیادہ بارسوخ ہو جائیں گے اور با اثر ہو جائیں گے, کیونکہ لوگ وہیں جاتے ہیں جو لوگ ان کی سنتے ہیں, نہ کہ جو لوگ انہیں بتاتے ہیں. People don't want to be managed, they want to be led. اور leadership وہی ہے, یعنی leadership is influence, nothing more, nothing less. تو جب آپ انفلوئنسر بن جائیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے خود آئیں گے. آپ فالوورز کو چیس نہیں کریں گے, فالوور آپ کو چیس کریں گے.
تو چلیں اس کے ساتھ ہی میں اوپن کرتا ہوں، جو لوگ سوال ہیں اگر کوئی تو ضرور کیجیے، مختصر کیجیے گا، مگر کوشش یہ کیجیے تمہید نہ باندھیں، بس اسٹریٹ کوشچن کریں تاکہ مزہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ سوال ہو سکے. جی بسم اللہ. جی کون کر رہا ہے پہلا؟ سر میں جواد بات کر رہا ہوں. جی جی. ایک صابری صوبی نے کتاب لکھی تھی سیل لائک کریزی. اس کے اندر انہوں نے ایک پیرامڈ بنایا تھا کہ 98% لوگ آپ کو نہیں جانتے، کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ خریدنے کے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو اس نے اس پیرامڈ کے اندر جو سیلنگ کا جو طریقہ جیسے فوکس کیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ لوگوں کو انفارم کریں، جو تاکہ ان انفارمڈ لوگوں کو پہلے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں پتہ چلے، پھر وہ خود بخود پیرامڈ میں اوپر اسکیل ہو کے اوپر آئیں گے اور پھر آپ ان کو سیل کر پائیں گے. اس وقت جو آپ نے بات بتائی ہے وہ شاید ہماری پرانی نالج سے تھوڑا سا شاید میل نہیں کھا رہی ہے. کیا اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں، اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں، انفارم کریں. انفارم کرنے میں اور ٹیلنگ میں بڑا فرق ہے. میں نے کہا if you are telling you are not selling. انفارم کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے، فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے. یہ تو انفارم آپ کریں گے. مثلاً اگر میں آپ سے کوئی پروجیکٹ کے بارے میں کوئی سودا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے فیکٹس اینڈ فگرز چاہتا ہوں. اب آپ مجھے یہ کہانیاں نہ سنائیں جیسے عام طور پہ سیلز میں لوگ ہارڈ سیلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر آپ کراچی میں چلے جائیں کسی کپڑا مارکیٹ میں، کیسے وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لینے آئی تھی گلابی کپڑا اور اس کو ہرا بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں دیٹس اے ہارڈ سیلنگ. اور ہمارے یہاں جیسے انشورنس کے لوگ ہیں یا دوسری انڈسٹری کے لوگ ہیں، جس طرح یعنی وہ ہارڈ سیل کرنے چاہتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ انفارم، دیکھیں ریکوائرڈ انفارمیشن آپ کو دینی ہے، انڈیو انفارم نہیں کریں. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھیں کیوں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ واک اوے کر جاتے ہیں سودے کو، یعنی ڈیل نہیں کرتے این اس وقت پہ جب ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے اسے اوور انفارم کر دیا ہے. اب جب آپ کسی چیز کی اوور انفارمیشن دیں گے لوگوں کو تو لوگ کہیں گے کہ یار چلیں میں گھر جاتا ہوں، پہلے ذرا گوگل کر کے دیکھ لوں، اس کو ذرا اینالائز کر لوں. اور پھر وہ لوگ اینالیسس سے پیرالیسس کی طرف چلے جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ اینالائز کر لیتے ہیں. تو اوور انفارمیشن بالکل نہیں ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، چاہے اس نے بھلے لکھی ہو کتاب، میں نے نہیں پڑھی ہے بہرحال. بٹ آئی کین ٹیل یو تھرو مائی اون ایکسپیرینس. اور میرے ساتھ نہ صرف میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے دنیا کی چند بڑے نامور جو سیلز مین ہیں ان کے ساتھ ملا بھی ہوں، باتیں بھی کی ہیں، سوال جواب بھی کیے ہیں. سب کا ایک متفق رائے ہے کہ اوور سیلنگ یا اوور انفارم نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا. اور آپ تحمل سے اس کو سنیں. ہر سوال کے بعد خاموش. ہمارے یہاں سیلز مین خاموش نہیں ہوتا، آپ نے غور کیا ہوگا، سیلز مین خاموش ہی نہیں ہوتا. سوال ابھی کیا نہیں ہے پورا، وہ بیچارے بولنا بھی چاہ رہے ہیں تو بیچ میں روک کے پھر بولنا شروع کر دے گا، یہ ایڈ کر لیں جی، وہ کر لیں جی، وہ آپ نے میرے بھائی. اچھا پھر سب سے جیسے ایک جملہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، آپ نے شاید جواد بھائی وہ شوز میرے شاید نہ دیکھے ہو. جیسے اب سب سے پہلے ایک میں مثال دے رہا ہوں اس کی. آپ اگر ایک سیلز کے شعبے میں ہیں کسی بھی فیلڈ میں، چلیں مرض کر لیں ایک کار ڈیلرشپ ہے جہاں آپ بڑے فینسی کاریں بیچتے ہیں، ایک مثال ہے. اب وہاں پر ایک کپل آیا، داخل ہوتا ہے شو روم میں، تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ایز اے سیلز مین؟ پہلے تو سر سے پروبنگ کوشچن کریں گے کہ کیا آپ ابھی تو وہ بہت دور ہے، ابھی تو میٹ اینڈ گریٹ پہ ہی ہیں، ابھی تو ہم سوال جواب پہ آ ہی نہیں رہے. پہلا کام کیا کریں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں. پہلے تو گریٹ کریں گے، ان سے حال چال کس کو کریں گے، کیسے کریں گے، ذرا اس کا تھوڑا سا مجھے نقشہ بتائیے. آپ انہیں سلام کریں گے، السلام علیکم سر کیسے ہیں. بالکل. اور کس کو سلام کریں گے، کس کو سلام کریں گے؟ میں نے کہا کپل ہے. کپل ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو فوکس ہسبینڈ کی طرف ہوگا. سب سے بڑا احمقانہ قدم سب سے وہیں ہو جاتا ہے سیلز مین کا. فیصلہ کون کرتا ہے ہمارے گھروں میں؟ فیصلہ جو ہے اکثر شاپنگ ڈیسیژن فیمیلز کر رہی ہے. بیگم کو، ان کو احترام دیجیے کہ آپ اسے احترام سے کہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ غلط توجہ دے رہے ہیں، بلکہ آپ کہیں السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ، اور بھائی آپ کیسے، یعنی بہن آپ نے اسے پہلے کہہ دیا اور بھائی بعد میں کہا نا، تو وہ یہ فیل کرے گی کہ یو پیڈ دا اٹینشن ٹو می فرسٹ. عورتیں بڑی حساس ہوتی ہیں، میں بتا دوں اس معاملے میں، یہ میرا تجربہ ہے.
امریکہ میں ہمارا ماحول ذرا ڈفرینٹ ہے, میں آپ کے ماحول کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو ہم ہاتھ ملاتے ہیں نا جاتے, ہائی ہاؤ یو ڈوئنگ, مائی نیم از فاز اینڈ یورس میم, تو وہ کہے گی میرا نام یہ, اور پھر میں کہوں گا ہاؤ اباؤٹ یو سر. تو مطلب آپ نے بعد میں اس سے پوچھا, لیکن وہ عورت ایک اعتماد فیل کرے گی کہ یہ شخص میری رسپیکٹ کی اس نے. آپ نے اخلاق کے دائرے میں کی ہے نا, کوئی بری چیز تو نہیں کی. آپ کسی کو بہن کہہ رہے ہیں تو انہیں تو پتا ہے کہ یہ کوئی برا آدمی نہیں ہے, لیکن اس کے ذہن میں آپ کی احترام اور اس کی ایک بہتر ہو جائے گا. اب جب آپ دوسرا سوال کیا کریں گے, چلیں یہاں تک میں آ گیا آپ کو لے کے, دوسری چیز کیا کہیں گے آپ اس سے, بتائیے. کوئی بتائے گا؟ جواز صاحب کا میوٹ ہے. اب دوسرا سوال بڑا اہم ہوگا نا, ایک تو یہ ہو گیا چلے میٹ اینڈ گریڈ, اب آپ دوسرا سوال یہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں سیلز مین آپ کو کیا کہتے ہیں, یا آپ جب بھی مال میں جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ ان کے منہ سے کیا جملہ سنتے ہیں ہمیشہ؟ How can I help you? اب مجھے بتائیں, آپ مال میں آئی ہیں تو پیسے کس کے پاس ہیں, میرے پاس ہیں یا آپ کے پاس؟ میرے پاس. تو مدد کس کو چاہیے؟ جو سیلز مین ہے. بھائی ظاہر ہے میں بیچوں گا تو مجھے ملے گا نا. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یار میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں, کتنا نانسنس قسم کا جملہ ہے. زندگی میں سیلز میں کبھی بھی یہ جملہ اچھے سیلز میں نہیں استعمال کرتے کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. یہ بڑا مطلب مجھے تو افینسو لگتا ہے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کسی کو, اور میں ہمیشہ کہتا تھا ہاؤ کین آئی اسسٹ یو. تو پیسے تو اس کے پاس ہیں, میں تو صرف ان کی معاونت کروں گا جس کے بدلے میں مجھے اپنا کمیشن ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہیلپ کا لفظ اچھا لفظ نہیں ہوتا, خاص طور پہ سیلز کے حوالے سے. تو اسی طرح میں بتا رہا ہوں, جب آپ سوال کرتے ہیں نا انہی سے آپ کے راستے کھل رہے ہوتے ہیں. اب میں یہ نہیں پوچھتا کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, اور پھر میں ویسے ہی کہتا ہوں وٹ وی آر سیلیبریٹنگ ٹوڈے. اب ایک نئی گاڑی کے شو روم میں آئے ہیں میاں بیوی, تو یار کوئی تو چیز ہوئی ہے ان کی زندگی میں اچھی, اسی لیے تو وہ نئی گاڑی لینے آئے نا, ورنہ وہ کیا کرنے آتے, ٹھیک ہے, عام آدمی تو نہیں آ رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ ان کی لائف میں اچھا ہوا ہے, شاید میاں کا پروموشن ہو گیا ہے, نئی شادی ہوئی ہے, یا بیگم کے ابا نے پیسے دے دیے ہیں گاڑی لے لو, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے یار. تو اس کو سیلیبریٹ کرو یار, ان کو خوش کریں آپ, ان کے ایکسائٹمنٹ کو دیکھیں. لوگ دنیا میں جو بھی لوگ ہیں سیلز کے حوالے سے, چونکہ جواد بھائی آپ نے بات کی نا, سیلز کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے, لوگ ہمیشہ بائی جو کرتے ہیں نا کوئی بھی چیز, وہ ایموشن سے کرتے ہیں, لاجک سے نہیں. People buy emotionally and then they think logically. 99% time. Only 1% time they think logically first. ورنہ 99% آپ کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے یار یہ چیز اچھی لگی ہے بس میں لے لوں, حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. میری زندگی کا یہ سب سے بڑا مرض تھا آج چند سال پہلے, کہ میں ایموشنل اسپینڈر تھا, اور اب بھی ہوں کئی جگہ, لیکن بہت کم ہو گیا ہوں میں. اور یہی وجہ تھی کہ میرا گول جب میں لکھتا تھا سالانہ, تو میں کہتا تھا یار مجھے ڈبل انکم کرنی پڑے گی. حالانکہ غور کیا جائے تو مجھے انکم ڈبل نہیں چاہیے تھی, لیکن چونکہ میری فضولیات میں مجھے مجبور کرتی تھی, تو میں نے سوچا کہ تو میرے جو کوچ تھے, میں نے ان سے جب یہ بات کی گیا میں تھوڑا سا اسٹریس میں ہو رہا ہوں, تو اس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یہ ہے, آئی وانٹ ٹو مطلب ڈو دس. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ دوسرے لفظوں میں اپنی انکم بڑھا لیں, بجائے اس کے کہ شوق کم کیے جائیں آپ انکم بڑھائیں. میں نے کہا وہی میں چاہتا ہوں. تو اس نے کہا انکم بڑھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو کام میں ایسی چیزیں تلاش کی جائیں جو آپ کی انکم بڑھا دیں, مطلب میں نے کہا ہاں, اور دوسرا اخراجات میں فضولیات کو باہر کر دیا جائے تو انکم خود ہی آپ کی بڑھ جائے گی, آپ کی ضروریات کم ہو جائیں گی اور پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا. اور پھر اس نے مجھ سے جو سوالات کیے, تو وہ واقعی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میری اپنی زندگی کی یہ سب سے خراب پہلو تھا کہ میں ایموشنل اسپینڈر تھا, اور بہت ساری چیزیں زندگی میں وہ خریدتا تھا جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی, صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا تھا. وہ دکھاوا نہیں کہتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں, میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں تو تینوں مرسیڈیز ہونا ضروری تو نہیں ہے, ایک کافی ہے مرسیڈیز, باقی 2 سستی بھی لے سکتا ہوں. لیکن نہیں جی, وہ لوگ کیا کہیں گے, گردن اکڑی ہونی چاہیے نا صاحب, میں امریکہ کا کوچ ہوں, ٹرینر ہوں. یہ فضولیات تھی جو بعد میں میرے کوچ نے مجھے درست کروائی, اور اب میں چینج ہو گیا. اب بھی مطلب ہے, میں نے کہا نا پکڑ فو رہتی ہے, لیکن وہ نہیں ہے.
تو ہماری زندگی میں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں یار کہ ایز اے ہیومن بینگ کسی نہ کسی انداز سے. ٹھیک ہے, میں نہیں ہوں تو میری بیگم ہوگی, اور میری بیگم نہیں ہے تو میرے بچے ہوں گے, کوئی نہ کوئی ہوگا نا. ہمیں ان کو لانا ہے سیدھی طرح سے کہ دیکھیں دس از دا وے ٹو لیو. تو میں اس کا قائل ہوں کہ ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. تو سیلز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ خود آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ مجھے بیچیں گے کیسے. ہم اسے کہتے ہیں سیلز کی دنیا میں ہارٹ بٹن, یعنی وہ اپنا ہارٹ بٹن خود دے دیتے ہیں کہ کہاں پر آپ دبائیں گے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں, برائن ٹریسی کا اگر آپ سب نے نام سنا ہوگا, بہت بڑے دنیا کے سیلز مین ہیں. اور اتفاق سے میرا ان کے ساتھ ایک ہی اسٹیج پر بولنے کا اتفاق بھی ہوا ہے 2-3 بار. وہ بڑا خوبصورت قصہ سناتے ہیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ والوں کو ٹریننگ جب دیتے ہیں تو ایک ریئل اسٹیٹ جو بروکر ہے نا, جو گھر دکھاتے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے, تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا اپنے کلائنٹ سے کہ آپ کو کیا مطلب ایسا کیا چیز ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ ہونی چاہیے یار, بڑی اچھی لگتی ہے زندگی میں. کہنے لگے یار بس میں چاہتی ہوں میرا گھر اور میں کھڑکی کھولوں تو پیچھے ایک چیری ٹری ہو, مطلب چیری کا درخت ہو جس میں چیری لگی ہوئی ہو اور میں دیکھوں تو بڑا اچھا لگتا ہے, خاص طور پہ جب موسم ہوتا ہے چیریز کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ مختلف گھر دیکھتا رہا. ایک ایسا گھر تھا جو یقین کریں 16 سال 17 سال ان کی ریکوائرمنٹ سے پرانا تھا اور زیادہ بیکار گھر تھا, لیکن کھڑکی سے چیری ٹری نظر آتا تھا بس. تو وہ یہ نہیں دکھا رہا تھا گھر, کہنے کا دیکھیں کھڑکی کھولی اسے, دیکھیں چیری ٹری, واو اٹس اے ڈریم, چیری ٹری, whenever every day you are going to open this window you are going to see this cherry tree. وہ گھر دکھائی نہیں رہا کہ اس میں باتھ روم کتنے, روم کتنے, وہ چیری ٹری پہ ہی اس نے پورا وہ گھر بیچ دیا, کیونکہ وہ ہارٹ بٹن تھا نا اس کا, اس نے دے دیا تھا کہ میرا خواب چیری ٹری ہے. تو اس نے گھر کم خریدا, چیری ٹری خرید لیا پورا اتنے پیسوں میں. تو لوگ جذباتی ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, یا میں نے کہا نا اس سے لیتے ہیں, لاجک تو بعد میں آتی ہے. اب مجھے بتائیے, میں جس کمپنی کے ساتھ منسلک تھا, یعنی مرسیڈیز بینز کا میں ڈائریکٹر تھا سے ٹریننگ کا, مجھے یہ بتائیے مرسیڈیز کیا آپ کی ضرورت ہے کسی کی بھی؟ ڈو یو نیڈ اے مرسیڈیز؟ آئی جسٹ وانٹ اے مرسیڈیز. ورنہ تو ٹویوٹا کرولا بھی ویسی چلے گی کار. تو ایک دیکھا جائے یہاں سے کراچی میں اگر آپ کار چلائیں گے تو مرسیڈیز میں کون سا 200 کی رفتار سے آپ دوڑا لیں گے کسی روڈ پہ, وہاں روڈ ہی ایسا نہیں ہے کوئی کہ آپ دوڑا سکیں. تو وہ ہر گاڑی سوزوکی بھی ایسی جائے گی جس اسپیڈ سے ہو جا رہی ہے. لیکن کیا ہے کہ ڈو یو نیڈ؟ نو, اٹس ایموشنز. آئی وانٹ ٹو شو آف مین, آئی گاٹ مائی بینز, آئی گاٹ مائی BMW. تو جب میں نے اپنی وہ اسپورٹس کار لی تو لوگوں نے کہا یار کیوں لیے؟ یقین کریں گے وہ پورے سال میں 6 بار چلی ہے گرمی کے سیزن میں. ظاہر ہے اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں, اور گرمیوں میں ہی آپ دوڑا سکتے ہیں اسپورٹس کار کو چھت ہٹا کے کنورٹیبل. لیکن میں نے لے لی وہ خواہ میں, مطلب شو آف کرنے کے لیے. بعد میں نے کہا یار یہ کیوں کھڑی رہتی ہے سارا وقت, مطلب گراج میں کھڑی رہتی تھی. تو یہ ہم ایموشنل ہوتے ہیں. We don't need all the things in our life, but we want. جی گھر ہو تو اتنا بڑا ہو, رہنے والے 2 ہیں, 5 بیڈ روم کا گھر لے رہے ہو, بھائی میاں بیوی ہو, بچے ہیں ہی نہیں, کیوں لے رہے ہو؟ ڈو یو نیڈ اٹ؟ نو. تو ہمارے یہاں اس قسم کی چیزیں. تو سیلز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایموشنز پہ لوگ لیتے ہیں. اور کوئی سوال ہے تو بتائیے, سوالات سے متعلق. سر یہ آپ نے کافی اچھی ایگزامپل دی سیلز کے حساب سے. اگر اس کے اگر کمپیریٹیو اگر مثال اگر ہم لوگوں کو فائبر پہ یا اپورک پہ جو لوگ فری لانسنگ کے اندر جو پچ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہی مل سکتی ہے, مگر جاب سینیریو کے اندر انٹرویو کے علاوہ جو ڈیلی انٹریکشنز کے اندر ان پرنسپلس کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کوشچننگ والے؟ مطلب آپ جاب انٹرویو کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر, جاب انٹرویو میں تو پھر بھی کافی کلیئر ہے, یعنی وہاں پہ تو آپ پھر بھی کہتے ہیں انٹرویو آپ سے سوال کرتا ہے, آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں. مگر جاب پرسپیکٹیو میں اگر آپ کیریئر وغیرہ کے پرسپیکٹیو سے اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں, وہاں پہ اس اسکل کو فوکس کر کے اسے اپنے لیے یوز کرنا اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے جی ادھر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کوشچننگ کو. تو آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو فری لانسرز ہیں یا فائبرز؟ میں سر
میں نے ایک ساتھ 2 سوال کر لیا اصل میں فری ہاں میں لینسر اسی لیے میں وہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا آپ کلیئر دیں کوشچن تاکہ میں اس کا صحیح ٹو دا پوائنٹ جواب سر میں تو ویسے کارپوریٹ انوائرمنٹ میں جاب کے بارے میں مینلی پوچھ رہا تھا مگر میں کہہ رہا تھا جو آپ نے ایگزامپل دی مرسیڈیز والی اس کیس میں تو وہ تو فری لینسرز پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے کافی کلیئر کٹ طریقے سے تو جاب کے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی کوشچننگ وغیرہ کو پھر کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ہاں اچھا دیکھیے یہ بالکل میرے ذہن میں کچھ اور آ رہا تھا یہ کلیئر ہوا نا دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ میں دیکھیں سوالات تو ہر جگہ کم و بیش یعنی سائیکی وہی ہوتی ہے بیہائنڈ دا کرٹن انداز مختلف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا مثلاً آپ ایک بزنس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ایز اے کارپوریٹ پرسن آپ کے سامنے ہیں آپ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے سی ای او بیٹھے ہوئے اور آپ کوئی جیسے پروجیکٹ یا پروپوزل دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی وہ آئیڈیا لے کر آتے ہیں تو اس کو پچ کرنے کا ظاہر آپ سیل نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ہمیشہ میں نے کہا نا یو ہیو ٹو پٹ پیپل ان فرنٹ آف یو ناٹ بیہائنڈ یو ہمیشہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم می فوکس ہو کر زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ لے کر آیا ہوں تو بہت ساری چیزیں اسی سے ہم پوری تباہ کر دیتے ہیں خاص طور پہ کارپوریٹ لائف میں اگر وہ می کا لفظ ہٹا دیں آئی کا لفظ ہٹا کے ہم وی اور اس لے آئے نا تو وہ سارے انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں کہ یعنی اس میں کارپوریٹ انوائرمنٹ میں آپ بات کریں گے جواد بھائی یہ میں نہیں بتا رہا ہوں بلکہ ہمارا یہ منصوبہ ہونا چاہیے تو پھر جواد بھائی کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے اس طرف آپ کے باس کی حیثیت سے وہ کہے گا اچھا ذرا اس کو ڈیفائن کریں یار تو ہم مل کے پھر کچھ کریں یعنی وہ ہم اور صرف لفظوں کے ہیر پھیر سے آپ نے اس کی ساری جسے کہتے ہیں نا وہ چینج کر دی ڈائنامکس ہمارے یہاں ڈائنامکس کا مسئلہ ہے ہر آدمی چاہتا ہے سیلف ریکگنیشن پہلے ہو مجھے سب پہلے کہیں کہ یہ میرا آئیڈیا حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آئیڈیا آخر میں بولتا ہے کہ کس کا تھا لیکن اس وقت اگر آپ ان سب کو پہلے سے اگر لے آتے اس گروپ میں ٹیم جیسے میں نے کہا نا ٹیم سے سوال کرنے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں نے ابھی ذکر کیا کہ کون سے سوالات ہیں جو آپ ٹیم سے کریں گے اب ٹیم کے بغیر دنیا میں کوئی سگنیفیکنٹ کامیابی آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے دنیا میں کوئی اتنی بڑی کامیابی آج تک نہیں حاصل ہوئی جو صرف ایک فرد واحد کی ہو ہے ہی نہیں کوئی کہیں نہ کہیں پس پردہ کچھ اور لوگ تھے کہیں نہ کہیں تھے جو ہمیں شاید نظر بھی نہ آئے ہوں جیسے لوگ سب سے زیادہ بڑا جھوٹ جو بولتے ہیں نا میں جب بھی سنتا ہوں یار میں بڑا سیلف میڈ آدمی اور یار میں کبھی فیل نہیں ہوا یہ دنیا کے 2 بڑے جھوٹ ہیں دنیا میں کوئی بھی سیلف میڈ نہیں ہے کوئی بھی نہیں یار تمہاری ماں نے 9 مہینے اگر اپنے پیٹ میں نہ رکھا ہوتا تو تم پیدا ہو جاتے تم کہاں سے سیلف میڈ ہو تو ہمارا تو آغاز ہی ایسے ہوتا ہے نمبر 1 پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری زندگی ہماری بچپن گزرتا ہے جوانی آتی ہے لڑکپن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی تربیت کا اثر تو ہوتا ہے نا جو ہمیں وہ ہمت دیتا ہے جرأت دیتا ہے کہ ہم دنیا کے معاملات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں مگر کہیں سے تو ہم لائے ہیں نا وہ تو we have to be grateful for that but don't say I am a self-made nobody is self-made ٹھیک ہے سیلف میڈ پیغمبر ہو سکتے ہیں میں نے کہا نا وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے نا مکمل بنا کے آپ اور میں نہیں ہو سکتے سیدھی سی بات ہے تو ہمیشہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپریشیٹ کریں اور لوگوں کو پہلے اپنے سے آگے رکھیں لوگوں کو ہم پیچھے لگانے کی کوشش نہ کریں اپنے تو جب ہم ان کو آگے رکھیں گے تو لوگ ہمارا احترام کریں گے اور لوگ خود بخود ہمیں انڈورس کریں گے کہ یار جواد بھائی کا آئیڈیا تھا یہ اینڈ میں وہ سب کو کہہ رہے ہوں گے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کہیں گے لیکن کمال ہے دیکھو یار ہم نے مل کر کر لیا لیکن جواد بھائی بڑا زبردست آئیڈیا لائے تھے اب کریڈٹ کہاں گیا آخر میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لے جائیں گے بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹارٹ وتھ کہ جواد یہ کہہ رہا ہے پھر نہیں کرے گا کوئی بھی آپ کو کیونکہ یہاں پر پھر دوسرے فیکٹرز آ جاتے ہیں جو ہیومن سائیکولوجی کے ہیں جیلسیز کے ہیں رائیولریز کے ہیں اور یہ ہوتا ہے نا سب ڈیپریسیشن ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں اپنی وہ نہ کریں you have to encourage people you have to involve people ٹیم ورک کسی کا نام ہے ٹیم تبھی کہلاتی ہے ورنہ نہیں جی میمونہ کچھ کہہ رہی ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب So anyone has a question, otherwise we can finish this, or if you guys need more information on that, we will be starting 10-week
kind of a mastermind on this subject کہ good leaders ask great question. 10 ہفتے کا ہم ایک ماسٹر مائنڈ پروگرام شروع کریں گے, آپ سب اس میں شریک ہوں, تو پھر ہم باقاعدہ ایک ایک کر کے ان کو نا ہم اس کو ڈسیکٹ کریں گے اور اس کی پوری 10 کے 10 جو پرنسپلز ہیں ہم ان پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکیں, سمجھ بھی سکیں, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے اور بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آنا چاہیے ایز اے پروفیشنل. کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, اگر آپ انٹرپرنور ہیں, آپ بزنس اونر ہیں, آپ فری لانسر ہیں, آپ امیزون کا کام کرتے ہیں, آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, جو بھی کرتے ہیں, کویسچننگ ہر جگہ ریکوائرڈ ہے, ہر شعبے میں. اور صحیح کویسچنس آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں, پاورفل کویسچن آپ کو پاورفل آنسرز دیتے ہیں, صحیح کویسچن صحیح راستہ دکھاتے ہیں. یہ سب چیزیں زندگی کے مطلب آگے بڑھانے میں آپ کو بہت زیادہ مدد دیتی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس میں 10 حصے ہیں ہم نے بنائے ہیں جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے, اور اس پر ہم باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں نا انٹریکٹیو سیشن چاہتا ہوں میں ہوں. آج میں صرف آپ کو انٹروڈکشن دینا چاہ رہا تھا کہ یہ موضوع ہے کیا. بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ کوئی نئی چیز لے کر آئیں, تو میں نے سوچا کہ یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے جو اب تک میں نے کبھی چھیڑا نہیں ہے دوستوں کے ساتھ, اور مجھے چونکہ بڑا پسند ہے اس لحاظ سے کہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے ہر انسان کے لیے, سیکھنے کے لیے, ہر آدمی سیکھ سکتا ہے. تو اس میں جیسے 10 سیشن میں نے بنائے تھے کہ وائی آر کویسچن سو امپورٹنٹ, ایک پہلا سیکشن ہے. پھر دوسرا ہے وٹ کویسچن ڈو آئی آسک مائی سیلف ایز اے لیڈر, یہ خود پورا ایک چیپٹر ہے جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. پھر تیسرا میں نے بنایا تھا کہ وٹ کویسچن ڈو آئی آسک مائی ٹیم ممبرس, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, وہ پورا سیشن ہے 1 گھنٹے کا, صرف اسی پہ ہم وی کین پریکٹس فار دیٹ. اور پھر چوتھا میں نے بنایا نا کہ وٹ مسٹ آئی ڈو ٹو لیڈ مائی سیلف سکسیسفلی, یہ بھی تو کوشچن ہے. پھر ہاؤ ڈز لیڈرشپ ورک, لیڈرشپ کام کیسے کرتی ہے, اور سوالات کی اس میں کیا اہمیت ہوتی ہے. پھر ہاؤ ڈو آئی گیٹ اسٹارٹیڈ ان لیڈرشپ, یہ سوالات ہیں اس کے بارے میں جو ہے. پھر آگے چل کے ہاؤ ڈو آئی ریزالو کانفلکٹ اینڈ لیڈ چیلنج پیپل, جیسے آپ کارپوریٹ کی دنیا میں آپ کو پتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے, کانفلکٹ ریزولوشن کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور چیلنجز آپس میں جو لیڈرشپ کے چیلنج ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. دین ہاؤ کین آئی سکسیڈ ورکنگ انڈر پور لیڈرشپ, اگر آپ کا باس گدھا ہے تو آپ اس سے کیسے ہینڈل کریں گے, یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا. غور کیجیے, مطلب پور لیڈرشپ ہے, اس کو لیڈرشپ کی اسکل نہیں آتی, بٹ یو ہیو نو چوائس. اب وہ باس ہے یا کمپنی کا مالک ہے, میں کیا کروں, اسے تو میں نہیں ہٹا سکتا, لیکن مجھے بھی رہنا ہے. تو ہاؤ what kind of questions I have to ask with him to keep it in the loop. اسی طرح how can I successfully navigate leadership transitions. اب مجھے آگے بڑھنا ہے, لیڈرشپ ایز اے لیڈر ٹرانزیشن میں لانا ہے اپنی ٹیم کو, اپنی کمپنی کو, اپنے بزنس کو, اپنی تو اس کے اندر مجھے نیویگیٹ کیسے کرنا ہوگا, کون سے سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. اور پھر how can I develop other leaders, یہ سارے سوالات ہیں نا. تو یہ پورا ایک 10 حصوں میں نے بانٹا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم اس کا ایک ماسٹر مائنڈ کریں گے, تو اس پر ہم بڑی تفصیل سے پھر ہر سبجیکٹ پہ بات ہو سکتی ہے تیاری کر کے. لیکن یہ کہ بہت اہم ہے موضوع, اور امید ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں گے. تو اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی اس قسم کے پروگرام آپ کے ساتھ ہوں, تو آپ برائے کرم ہمارا فیس بک پیج لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, تاکہ گائے بگائے, کیونکہ یہ ہر مہینے میں ایک ویبینار کرتا ہوں, ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو اس مہینے چونکہ جنوری میں یہ میں نے سوچا کہ کیا جائے, اور اس کے بعد فیبروری میں پھر ہم کچھ اور کریں گے کسی موضوع پہ. لیکن اس کے بعد اسی سے منسلک میں نے بتایا کہ ہم ماسٹر مائنڈ کرنے جا رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ شریک ہونا چاہیں تو رجسٹر ضرور کرائیے, اور پھر اس کے بعد اس ماسٹر مائنڈ کے اینڈ میں 10 ہفتے بعد ہم باقاعدہ اس کی سرٹیفکیشن کریں گے. ہم انہیں مطلب اس کی کمپلیشن پہ سرٹیفائی کریں گے اس سبجیکٹ پہ. تو وہ ایک پورا ایک کورس کی شکل ہوگی ایک قسم کی. مگر یہ تو ابھی جیسے میں صرف آپ کو تعارفی وہ دینا چاہ رہا تھا.
ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے شاہد بھائی, آپ کا کوئی سوال ہے یا کسی اور کا, جنہیں بھی شاید سن رہے ہوں تو. سر تھینک یو سو مچ. ہمیشہ سے جو نہیں چاہتے ہیں وہ آپ لے کے آتے ہیں, اور ہم تو مطلب خوش ہو جاتے ہیں کہ جس طرح کے آپ ٹاپک انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں, تو آئی ایم ہمبلی گریٹفل سر. تھینک یو ویری مچ. مطلب آپ کے کوئی بھی سوال ہوں, اور بلکہ آپ ہی مجھے گائے بگائے ذرا آپ اپنا ایڈوائس دیں, کوئی ایسا موضوع ہے جس پہ آپ چاہتے ہوں کہ بات ہو. دیکھیں میں, چونکہ میں نے بتایا نا کہ بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہوں تو, کیونکہ میرا تو میں نے بتایا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی میں لمٹ سوائے 2 موضوعات کے میں باقی تمام موضوعات پر کرنے کو تیار ہوں, سوائے ایک ریلیجن اور ایک پالیٹکس کے. آپ کسی اور موضوع پر کوئی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں سیلف گروتھ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. سر ہمارے بھی یہی ٹاپک ہیں جو آپ کے ہیں, ریلیجن کا یا جو پالیٹکس کا, وہ تو ہم ویسے ہی. ہاں نہیں, مطلب وہ لوگوں کو بڑا شوق ہے, مجھ سے بہت اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پالیٹکس پہ کیوں شو نہیں کرتے. میں نے کہا یار دیکھیں, پہلی بات تو مجھے چڑ ہے وہاں, خاص طور پہ ساؤتھ ایشین پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں میں. جی جی. دوسرا, اگر یقین کریں کہ اگر میرے لب کھل گئے تو بہت سے لوگوں کے پردے اٹھ جائیں گے, اس لیے مجھے دوسری ہم بھی زندگی ہم نے وہیں گزاری تھی اور بہت کچھ دیکھا تھا, قریب سے دیکھا تھا بہت زیادہ. تو خیر مجھے اب کوئی شوق نہیں, میں چاہتا ہوں یار پرسنل گروتھ, سیلف ڈیولپمنٹ, ان چیزوں کے حوالے سے اگر ہم لوگوں کی مدد کر سکیں ایک دوسرے کی تو زیادہ بہتر ہے, اور ان فضول لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں پالیٹیشین نے کبھی آپ کا اچھا نہیں سوچنا ہے, سیاست دان نے سیاست ہی کرنی ہے, اور ہمارے یہاں سیاست کے معنی ہی چینج ہو گئے. یعنی سیاست کا لفظ ہی جو جن معنوں میں لیا جاتا ہے وہ ایک گالی ہے نا. یعنی اب تو گھروں میں کہا جاتا ہے یار یہ بہو ساس کے درمیان سیاست چل رہی ہے. سر وہ اکبر انگلش الہ کا آبادی نام کا سیاست شعر ہو ہے, گیا. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا. جی جی جی, گھر میں. ہاں میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو, ہاں گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. بالکل, بے شک. نہیں وہ اسی لیے دیکھیں اس کا انگریزی کا لفظ کیا ہے, پالیٹکس. پولی مینس کئی, ٹکس مین ٹینٹیکلز, وہ جو خون چوسنے والے ہوتے ہیں نا, یہ سارے بلڈ سکرز ہیں, لوگ پورے عوام کا خون چوس رہے ہیں مختلف پنجے ڈال کے ہڑ کے. پولی, تو اسی لیے اسے پالیٹکس کہتا ہوں میں. تو بہرحال منیر صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم منیر بھائی. دیکھ رہے ہیں ان کا مائک میوٹ ہے, کافی عرصے بعد انہیں دیکھا ہے. چلیں جی, اور کوئی سوال ہے تو کہیے ورنہ پھر چلیں ہم اس کا. سر ایک پرسنل بات شیئر کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں. سر ہم لوگ جب وہ کر رہے تھے کوچنگ کے حوالے سے, تو میری یہ وش تھی, میں نے آپ کو پرسنل بھی کسی دن تھوڑا سا آپ سے وقت چاہیے ہوگا اگلے دنوں میں جب آپ کے پاس کوئی سلاٹ فری ہو, تو لرن ٹو گرو ریچ کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے نا یہ اس بڑے ہاسپٹل میں ایک چھوٹے سے ڈاکٹر کو بھرتی کر لیجیے. یہ بیٹھی ہوئی ہے سی او آپ کے سامنے, میں تھوڑی ہوں, یہ ہے اتھارٹی, یہ تم جب چاہے مجھے فائر کر سکتی ہیں. اچھا میمونہ گلشن اور جی ٹھیک ہے. سی او ہیں اور سی او ہیں سجاد احمد خان, میں نہیں. میں تو ایک چھوٹا سا مورا ہوں. ٹھیک, آپ ان سے آپ رابطہ تو سر کیجیے. آپ تو استاد الاساتذہ ہیں. نہیں وہ استاد بھی اپنی جگہ, استاد بھی ایک ملازم ہی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. لیکن میرے جو دونوں دست راست ہیں دونوں آپ کے ساتھ ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں سجاد خان اور میمونہ بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, اور آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجیے. بالکل ہمیں تو چاہیے لوگ, اچھی ٹیم چاہیے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں, بلکہ میمونہ سے میں بھی اگلی میٹنگ میں, آپ نے چونکہ چھیڑ دی بات میں, ہم اگلی میٹنگ میں شاید ہم اپنے 5 کم از کم ایمبیسڈرز کو اناؤنس کرنے والے ہیں. تو ایک تو آپ کے سامنے سر, ہاں وہ تو میں نے کہا نا, آپ حاضر خدمت. بالکل کیجیے, ہمیں تو چاہیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ, اور اس کے بعد چونکہ ہم 17 فروری کو انشاءاللہ یا 18 فروری کو میں اور رضوان یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں کینیڈا اور امریکہ سے پاکستان کے لیے. تو اس کے بعد چونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں ڈیلے کرنا پڑ گیا, ورنہ پلان تو اس ہفتے میں تھا میرا.
تو انشاءاللہ 18 فیبرری میں. ہاں 17 یا 18 کی فلائٹ بک کرانے کی کل ہی ہمارا طے ہوا ہے. تو اب ہم کوشش یہ ہوگی کہ ہم دونوں 20 فروری میں کے دن کراچی میں ملیں گے. ٹھیک ہے. اور پہلی بار ملیں گے, ہماری ملاقات پہلی ہوگی. ہاں یہ آپ یقین کریں, لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت دوست ہیں, بہت ساتھ ہیں, ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہم آج تک ملے نہیں براہ راست. آج اس دن آپ بتا رہے تھے کہ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی. ہاں نہیں, وہ اتفاق سے 2-3 بار طے ہوا, سر میچ ہو گئی ہے. روک لیا انہیں بارڈر پہ, وہ کووڈ کی وجہ سے وہ آ رہے تھے تو مل نہیں پائے, ورنہ لیکن یہ کہ اب ہم نے سوچا کہ ہماری پہلی ملاقات پاکستان میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے سر, آپ لاہور میں بھی تشریف لائیں گے نا؟ جی جی, لاہور میں میرا ایک تو ابھی مجھے آ گیا ہے, اس کا کنفرمیشن ڈیٹ ابھی نہیں کی ہے میں نے, لمس میں ہے میرا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں کرنے جا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک چیریٹیبل کوئی آرگنائزیشن ہے بڑی, وہ میرے دوست کی ہیں پہچان, تو ان کا یہ ہے کہ ان کے کوئی 1500 کے قریب والنٹیئرز ہیں, تو ان کا ایک شو ہے, تو اس میں انہوں نے مجھے مدد کیا ہے. کراچی میں تو میرے 2-3 ہیں ٹھیک ٹھاک بڑے شوز, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی اور 2-3 اور ہیں ان میں, اور چیمبر آف کامرس راول پنڈی, چیمبر آف کامرس فیصل آباد. ہم لوگ کس طرح مل پائیں گے آپ سے؟ بس جو دعوت دے گا, کھانا کھلائے گا, ہم آ جائیں گے. سر کھانے تو آپ گجرا کی آپ سمجھ لیجیے, سر مور دین ویلکم. ہم تو مسافر ہوں گے نا بھائی, جو بھی کھانا کھلانے ہم آ جائیں گے. نہیں, ہمارا ایسا ہے کہ راول پنڈی چیمبر آف کامرس, فیصل آباد, سیالکوٹ چیمبر آف کامرس, کراچی چیمبر آف کامرس, ہر جگہ ہیں ہمارے شو. سیالکوٹ میں بھی آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ, وہاں کی چیمبر آف کامرس والوں کی طرف سے دعوت ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ, میں بھی بات کروں گا, ہم لوگ چیمبر جو ہے, ہاں آپ کی جو ہے گجرا والے کی آپ رکھ لیں, ہم آ جائیں گے, اس میں کیا ہے. صحیح ہو گیا, میں ہم اس بات کر علاقے میں لیتا ہیں تو ہم آ جائیں گے. کیونکہ فیضان صاحب جو ہے نا, فیضان کپور صاحب چیمبر آف کامرس سیالکوٹ سے, ان کے ساتھ تو ہمارا خاصا میٹ اپ رہتا ہے. ہاں, وہ رضوان سے ان کا تعلق ہے, اور رضوان نے ان کے ساتھ طے کیا ہے شاید. میں شاہ جی کے ساتھ صبح بات کر کے تو کل انشاءاللہ, مطلب مارچ کے پہلا جو ہفتہ ہے نا, اس میں رکھ لیجئے سارا شو, کہ پہلے ہم کراچی پہنچ رہے ہیں 20 کو, 20 سے 25-26 تک ہم کراچی میں ہیں بزی. اس کے بعد ہم 26 کے بعد سے لے کے مارچ کے پہلے ہفتے تک, کیونکہ پھر رضوان نے 2 ہفتے 2.5 ہفتے کے بعد واپس چلے جانا ہے. میں شاید وہاں رہوں گا رمضان شروع ہونے تک, اگر گرمی نے اجازت دی تو. اگر گرمی زیادہ نہ پڑی تو میں رہ لوں گا, کیونکہ مجھے بہت ساری میٹنگز ہیں اور لوگوں سے ملنا ہے. لیکن صحیح ہو گیا, زبردست. کیونکہ وہ رضوان کو واپس آنا ہوگا, کیونکہ ان کے یہاں شوز ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے, اور یہ ویسے 2-3 مارچ کا پہلا ویک ہم لوگ آپ سے ٹائم لے لیں گے. نہیں انشاءاللہ, میں 2-3 شوز میں بھی ہوں ٹی وی کے ایز اے گیسٹ, تو ان سے بھی ہو گئی ہے, کچھ چینلز نے انوائٹ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ نہیں, وہاں آپ سے ملیں گے, سب سے ملیں گے یار, گپ شپ تو ہونی چاہیے سب سے, ایک بار ملنا تو. جواد بھائی سے ہم تو بہت خوش ہیں, ہم بہت خوش ہیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. ہاں نہیں یار, میں بھی بہت چاہ رہا ہوں, کافی عرصہ ہو گیا. ویسے خیر مجھے تو نہیں ہوا کافی عرصہ, میں تو کووڈ شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے ہی یہاں پہنچا تھا واپس, ورنہ کراچی میں ہی تھا. کراچی, حیدرآباد اور اسلام آباد. سر آپ کراچی سے ہیں؟ نہیں, میں کراچی سے بھی ہوں, کیونکہ فیملی اب وہی ہیں اور گھر بھی ہیں میرے, لیکن میرا بنیادی تعلق, میں پیدا ہوا ہوں میرپور خاص سندھ میں. اچھا, میرپور سندھ جو آموں کا شہر کہلاتا ہے پاکستان میں, سندھڑی آم جہاں کا ہے. تو میری پیدائش وہاں کی ہے, میری ابتدائی تعلیم بھی وہاں کی ہے. پھر کالج, میڈیکل کالج میں نے حیدرآباد جام شورو سے, میں نے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کیا تھا میڈیسن. پھر وہاں سے میں کراچی میں, میرا ہاسپٹل تھا 11 سال تک, میں وہ چلاتا رہا. ناظم آباد کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ. پھر وہاں سے پھر یہاں پاکستان, تب سے میں 1994 میں آیا تھا, 27 سال ہو گئے. کراچی سے بھی تعلق ہے, حیدرآباد سے بھی, حیدرآباد میں 7 سال رہا ہوں, میرپور خاص میں رہا ہوں. پھر یہاں زیادہ عرصہ اب امریکہ کا ہو گیا ہے,
بنیادی طور پہ Yes. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں امریکی ہوں کیونکہ اب ظاہر ہے جہاں عمر کا بیشتر حصہ گزرے وہی آپ کا وطن ہو جاتا ہے. لیکن سر یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے بھی تو اپنے یعنی وطن کو جو لوگ ہیں جو ان کو امپاور کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. یہ نہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس دعا کووڈ کو دیں لوگ، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. میں تو وہ آدمی تھا جس نے 25 سال مڑ کے نہیں دیکھا صاف بات بتا رہا ہوں میں اپنی. یعنی میں اتنا زیادہ بددل ہو گیا تھا وہاں کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا. حالانکہ میرے بھائی بہن سب ہیں کراچی میں، لیکن میں جاتا نہیں تھا. لیکن پھر 2019 میں بڑی ہمت کر کے گیا. تو بہرحال بڑی محبت دی دوستوں نے. میں حیران رہ گیا، یعنی جس طرح انہوں نے مجھے ریسپشن دیا. کوئی دن ایسا خالی نہیں تھا کہ لنچ اور ڈنر اور یہ اور گروپس نے، یہ نہیں کہ انڈیویجولس نے. تو جہاں بھی گیا بڑا استقبال ہوا، حیدرآباد میں، میر پور خاص میں، ہر جگہ بہت بڑے مطلب ریسپشن کیے گئے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ اتنی محبت دیتے ہیں تو یار میں خواہ غلط پیک کیے بیٹھا ہوں. پھر میں 2020 میں دوبارہ گیا اور اب پھر آ رہا ہوں 22 میں. تو یہ اس طرح اب شروع ہوا سلسلہ. اور یہ جو پروگرامز جو ہیں وہ تو کووڈ کی وجہ سے شروع کر دیے تھے. ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک دن داڑھی بڑھی ہوئی، کوئی کام نہیں تھا گھر میں، اور لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، باہر جا نہیں سکتے تھے، کمپیوٹر کھولنا آتا نہیں تھا. بیٹی سے کہا کھول دو، انہوں نے کہا ایسے لائیو جا سکتے ہیں. میں نے لے کے بولنا شروع کر دیا. پتہ نہیں یہ سجاد خان جیسے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے مجھے. انہوں نے وہاں سے بھیجنا شروع کر دی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، چسکا لگا دیا. میں اسی پہ بیٹھا ہوں سارا دن. تو مطلب میرا، آپ یقین کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی بہت اس کے لیے ڈیووٹ کیا ہے. نہیں، not. لیکن خوشی ہوئی جب آپ جیسے لوگوں کو دیکھا نا کہ یار لوگ وہاں اچھے ہیں، چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی جو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میرا الحمدللہ ہر چیز بڑی اچھی سیٹ ہو گئی تھی. میں نے بتایا نا، جان میکسویل گروپ کے ساتھ بھی میں اب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. پھر میں نے یہ سارے مطلب اچھا خاصا انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو گیا. ٹوسٹ ماسٹر آرگنائزیشن میں چونکہ میں تھا، میں ڈی ٹی ایم. تو یہ سب چیزیں جو ہوتے ہیں ایوارڈ سارے لے چکا ہوں. تو میں نے سوچا تھا کہ یار کیا کرنا ہے اب. لیکن وہاں پر میرے ذہن میں پتہ کیا تھا کہ یہی امپیکٹ تھا کہ وہاں جاؤں گا تو کوئی میری گھڑی چھین رہا ہوگا، تو کوئی میرا پرس چھین رہا ہوگا، تو کوئی میرا فون چھین رہا ہوگا. کراچی کے بارے میں تو یہی امپریشن تھا نا، سنیچرز یہ ہے وہ ہے. تو سن کے تکلیف ہوتی تھی نا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں میں گھوما کرتا تھا رات کے 2 بجے 3 بجے اکیلا. مطلب اپنا ہر جگہ ہوتے تھے، کوئی کچھ روکنے والا نہیں تھا. اور ایک وہ شہر ہے کہ وہاں پہ لوگ 9 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے. وہ اس وجہ سے الجھن سی تھی. لیکن اب نہیں ہے الحمدللہ، آل بی دیئر. سر آپ اس دفعہ بہت اچھی یادیں سمیٹ کے جائیں گے، اور سمجھ لیجیے کہ آپ پھر سے ایک شاندار کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. نہیں، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ دوستوں سے ملاقاتیں ہوں میری وہاں. بلکہ امید ہے کہ ہماری سی ای او اور ہمارے سی ای او کے اور آپ بھی جب ٹیم میں آ جائیں گے انشاءاللہ چلیں گے. صدر پاکستان سے بھی ملاقات کریں گے، وہ بھی دوست ہیں ہمارے. ہاں، ان سے بھی چائے تو پیئیں گے نا کم سے کم. بڑا اس نے دعویٰ تو کیا ہوا ہے جب بھی آئے گا یار چائے پیے بغیر نہیں جانا. کوشش کریں گے بالکل. سب سے مطلب بہت سارے میرے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بس وہ میں تھوڑا سا بدل ہو گیا تھا جب میں نے ملک چھوڑا تھا، تو مجھے کچھ تجربات اچھے نہیں تھے. اسی لیے میں نے کہا نا مجھ سے سیاست پہ بات نہ کرے کوئی تو بہتر ہے. وہ اچھا ہے سر، اب تو زخم منتمل ہو گئے ہیں، شکر ہے. نہیں، زخم نہیں ہے، وہ زخم نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں زخم بھی نہیں کہتا. زخم مجھے کیا ہونے تھے، میں بڑا ادھر بھی ایک طاقتور آدمی تھا، ایسا تو تھا نہیں کوئی کچھ چھیڑ سکے. الحمدللہ مطلب میرے اپنے سیاسی مراسم اتنے مضبوط تھے، اور سماجی بھی اور مالی حالات بھی. مطلب میں ایک سرجن تھا، پیسے کی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا کہیں بھی. مگر مجھے بدل یوں ہوا تھا کہ یار یہ ہم نے اس کے لیے پڑھا ہے کیا سب کچھ، یہ سوچ کے تکلیف ہوتی. تو اب کیا ہے کہ مجھے کوئی طاقت کا دنیا میں سب سے برا نشہ ہی ہوتا ہے، طاقت کا نشہ ہوتا ہے بس. جی، کہ مجھے اس سے چڑ ہے.
لوگ طاقت کے نشے میں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. چھوڑے ہیں اس بات کو, میں نے سر کہا میں نا. اس سمجھ آئی ہے کہ جب بندہ تیقن کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے نا, پھر ان معاملات سے ماورا ہو جاتا ہے, بے نیاز ہو جاتا ہے. کوئی چیز نہیں ہوتی, دولت شہرت یہ سب چیزیں نا بڑی عام سی چیزیں. لوگ پتہ نہیں انہیں بہت زیادہ اہمیت کیوں دے دیتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے. بخدا میں بتاؤں کہ سب سے برا کام مجھے جو کبھی کبھی میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. اچھا بھلا میں اپنی تنہائی میں, مطلب میں جا رہا ہوں کہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں, اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوں, یا مجھے کانفرنس میں جانا ہے, میں اپنی وہ سوچ رہا ہوں پورا کیا بولنا ہے کیا نہیں, اور کوئی آ جاتا ہے, یار آپ ڈاکٹر فہد ہیں, وہ سارا سلسلہ توڑ دیتا ہے میرا سوچنے کا, اور پھر وہ بیٹھ کے سوالات شروع کر دیتے ہیں مجھ سے. تو کبھی کبھی یہ شہرت بری چیز ہوتی ہے, اچھی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ. آپ کی اپنی زندگی کوئی رہتی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ لمحے نہیں ملتے آپ کے تنہائی کے. یہ بڑی عجیب سی ہے. سر گول سیٹنگ جب آپ نے وہ اس دن ہوا ہے لیکچر, تو میری تو پیراڈائم ہی چینج ہو گئی ہے اچھا, کہ آپ نے فائنانس کو نمبر پہ رکھا. ہاں آپ غور کیجیے, میرا ہے وہ, مطلب آپ کا ہو سکتا ہے پہلے رکھ سکتے ہیں آپ, لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ یار اب اگر آپ کا اللہ ہی آپ سے خوش نہیں ہے, آپ کا فیملی آپ سے خوش نہیں ہے, آپ کی صحت آپ کی ساتھ نہیں دے رہی, تو آپ کیا کریں گے یار اس پیسے کا. سر آپ کے میں تو وہ کنونس ہو گیا ہوں اس بات سے نا. آج بھی میں اس پہ بات سوچ رہا تھا, اور میں اس کو ریوائز کر رہا تھا وہ پورا ماڈل کو, تو مطلب وہ دیٹ واز امیزنگ. تو اب اس نے لوگ تو ہیں سارا میرا ہاں بالکل آپ دے سکتے, دیکھیں نا آپ چینج کر سکتے. میں نے تو اپنے نقطۂ نگاہ سے بتایا تھا نا کہ میری 5 فیلڈز کیا ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی 6 ہوں, آپ کی 4 ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ پرسنل ایشوز کو نہیں زیادہ اہمیت دیتے, لیکن میں دیتا ہوں فیملی کو. یا بہت سے لوگ اپنی ریلیشن شپ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے, لیکن میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے دوست, اگر اچھے دوست ہیں تو ملتے ہی بڑے مشکل سے ہیں پہلی بات. تو اسے آپ مطلب اس کو ڈسکاؤنٹ نہ دیں, آپ اس کو بھی کاؤنٹ کریں اور اس کو ہمیشہ اہمیت دیں. لیکن پیسہ ان سب چیزوں کے بغیر کس کام کا ہے بتائیے. پیسہ میں اس کو سوچ رہا تھا, بار بار سوچ رہا تھا, اور کنکلوڈ یہی کر رہا تھا کہ جو مطلب وہ گریڈنگ ملی ہے وہ شاندار ہے. نہیں مطلب پیسہ حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یقین کریں یہ بائی پروڈکٹ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, سجاد اور میمونہ کو پتا ہے, میرے ہر لیکچر میں کہتا ہوں کہ دولت شہرت آپ کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے, یہ پرائمری نہیں ہوتی ہے. اصل چیز ہے آپ کی گروتھ. جیسے جیسے آپ گرو کریں گے نا, دولت اور شہرت آپ کا پیچھا کرے گی. جب میں ایام جاہلیت میں تھا میں نے وہ دن بھی تو دیکھے ہیں, میں کوئی ایسی تو نہیں سیکھا. تو مجھے یاد ہے جیسے جیسے میں نے سیکھنا شروع کیا, اپنے اوپر کام کیا, ہر چیز خود بخود آتی چلی گئی. اور جیسے اگر آپ نے میری گول سیٹنگ کی ابھی بات کی ہے, تو آخری نقطہ میں نے کیا بتایا تھا, جو 5ویں غلطی لوگ کرتے ہیں کہ گول سیٹ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ گول اکامپلش کر لیں, یہ سب سے بڑی حماقت ہے. ہم گول سیٹ اس لیے کرتے ہی نہیں ہیں کہ گول اکامپلش ہو, کیونکہ جو گول اکامپلش ہو گیا پھر وہ گول ہی نہیں تھا, وہ نہیں اتنا عام سی چیز تھی کہ آپ کر گئے. گول تو کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. وہ چیز ہو, گول اتنا بڑا ہو جس کے اندر آپ سروائیو کریں, جس کے اندر آپ جئیں, جس میں آپ پروان چڑھیں. گول اسے نہیں کہتے. گول تو بہت بڑی چیز ہے نا. تو میرا مقصد یہ تو مائل سٹونز ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو آپ کر رہے ہیں. گول تو انسان کا کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور پہلی بات ہے, گول حاصل کرنے کے لیے ہم گول سیٹ کرتے ہی نہیں ہیں, بلکہ ہم اپنی گروتھ وہاں لے جاتے ہیں کہ گول خود بخود ہماری دسترس میں آ جائے. یہ ہے فلاسفی. ذرا سا سمجھیں, you have to grow at that level, that law of attraction is going to work right there, and things are going to go under your control. You don't have to chase them. دیکھیں مجھے آپ ایک مثال بتا رہا ہوں میں آپ کی. آپ سب ماشاءاللہ کوچز بھی ہیں, جیسے میں جانتا ہوں منیر بھائی بھی ہیں, ابھی بھی. آپ کو میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ ایز اے کوچ
آپ انتہائی کامیاب کوچ بن گئے, یعنی نامور کوچ, جسے نامور میں کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں آپ غریب ہوں گے؟ نو سر. بائی پروڈکٹ ہے پیسہ یار, وہ خود ہی آ جائے گا. جب آپ نامور ہو گئے تو پیسہ تو ویسے ہی آنا ہے, اس میں اب آپ پیسے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو یار؟ منی از گوئنگ ٹو چیز یو, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو چیز دا منی. آپ کی گروتھ ایسی ہونی چاہیے مگر آپ کا نام ہو. لوگ آپ کو اپنا کوچ بناتے ہوئے فخر محسوس کرے نا, تو پیسے کی کمی تو پھر رہی نہیں. مجھے کوئی دنیا کا ایسا نمبر 1 بتائیے جو بھی کسی کام میں, چاہے وہ کھیلوں میں ہو, چاہے وہ کسی اور کام میں ہو, آئی ٹی میں ہو, کوئی ایسا نمبر 1 ہے جو غریب ہے؟ جب آپ نمبر 1 نمبر 2 پہ جاتے ہیں تو امیر تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں. پھر غربت کہاں سے آ گئی؟ وہاں غربت کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ یہ میڈیوکریٹی کا رونا ہے, یہ ان لوگوں کا ہے کہ بس چل رہی ہے, کٹ رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھنا نہیں چاہتے آگے. ٹھیک ہے, they are worst of the best and best of the worst. That's why they are middle class. You just take 2 extra steps and get out of that pile. You are in a success group, period. You have no competition. You are the competition for the best. That's all you do. تو ایکسٹرا اسٹیپ لے لیں اپنی زندگی میں, آگے بڑھ جائیں گے آپ, دنیا سے آگے ہو جائیں گے آپ, ابو ایوریج ہوں گے, ابو میڈیاکرز ہوں گے, کامیاب لوگوں کے گروپ میں آ جائیں گے. پھر لا آف اٹریکشن خود ہی آپ کو کھینچتا چلا جائے گا, اور وہاں ہائی وے خالی پڑا ہے, کمپٹیشن ہی نہیں ہے. کمپٹیشن میڈیاکری جہاں ہے نا, آپ میڈیاکرز انہی میں ہوتا ہے مقابلہ. کبھی بڑے لوگوں کا مقابلہ دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے؟ وہ تو شام میں کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں, گالف کھیل رہے ہیں, ساتھ ڈرنک کر رہے ہیں, بچوں کے رشتے کر رہے ہیں. کہاں ان کی آپس میں کمپٹیشن ہے ہی نہیں یار. ان کی تو رشتے داریاں بن رہی ہیں کیونکہ بڑے لوگ ہیں, ان کو کیا جلن ہے ایک دوسرے سے. تم نے 2 شوگر ملیں لگائی, میں نے 2 فرٹیلائزر کی کمپنیاں ڈال دی, بات ہے برابر ہے یا نہیں؟ کمپٹیشن کنگلوں میں ہوتا ہے, یہ میڈیاکرز میں ہوتا ہے. جیلسی, رائیولری, یہ ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں. یہ غریبوں کے پرابلم ہے. تو آپ اس ذہن جو ہے نا, پاورٹی کی ذہنیت سے ابنڈنس مائنڈ سیٹ میں جب چلے جاتے ہیں, پراسپیرٹی مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں, تو آپ خود ہی باہر آ جاتے ہیں ان چیزوں سے آٹومیٹکلی. اپنی گروتھ کر دیجیے, آپ وہاں لے جائیے اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو جہاں پراسپیرٹی اور ابنڈنس. کبھی بھی پاورٹی کے مائنڈ سیٹ سے نہ سوچیں. آپ غربت کی ذہنیت سے عمارت نہیں پا سکتے, آپ غربت کی ذہنیت سے شہرت نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے, آپ غربت کی ذہنیت سے کوئی بھی بڑا کام نہیں پروان چڑھا سکتے. آپ کو اس کے لیے اپنی ذہنیت کو چینج کرنا ہوگا. یہ بات ہے, بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, کوئی ایسا نہیں. اور سب کے ساتھ اللہ نے صلاحیت دی ہے. میں نے کہا نا, آپ میں بھی ایک مارک زکربرگ چھپا ہوا ہے, آپ میں بھی ایک بل گیٹ چھپا ہوا ہے, آپ میں بھی ایک اسٹیو جاب بیٹھا ہے, آپ میں بھی ایک جیک ما ہے, آپ میں بھی ایک ایلان مسک ہے, کہیں نہ کہیں کسی اور طرح سے. کیا آپ نے اس کو ریویل کیا؟ آپ بھی کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ناانصافی تھوڑی کی ہے. اس نے تو سب کو کہا اشرف المخلوقات, کسی ایک کا نام لے کے تھوڑی کہا کہ وہی ہے. You all are best of the best creation of that God, regardless whoever you believe in. But that's the philosophy. So when you لوگوں کو گاڈ کا تصور ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. میں اس کو کہتا ہوں گرینڈ اوور ڈیزائنر, جس نے دنیا کو ڈیزائن کیا ہے وہ گاڈ ہے. اس کا نام کوئی کچھ بھی دیتا رہے. بٹ مائی پوائنٹ از, اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, انجسٹس تو وہ کرتے ہی نہیں, تبھی تو وہ گاڈ ہے. وہ بایس تھوڑی ہے کسی کے لیے. You just get into that pile, you are there. جی زرتاش, السلام علیکم. Thank you, sir. Thank you so much, sir. زرتاش آئی ہیں تو میں نے کہا پتہ نہیں کا مائک. جی چلیں, کوئی اور سوال ہے؟ چلیں پھر اجازت چاہیں آپ سب سے. جی جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو پلیز لیٹ اس نو. اور
امید ہے آپ سارے کوچز اپنے اپنے سیشن پورے کر لیں گے جو آپ کو کہیں رضوان صاحب نے. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی سر الحمد للہ. میرا مائک آف تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا یہ انٹری سے. آپ سر سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, فرسٹ کلاس, برف باری کے مزے لے رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا سر, اچھی بات ہے یہ تو. یہاں پہ بھی سر, پاکستان میں بھی سردی ہے, لیکن آپ کو تو ہنسی آئے گی اس بات پہ. یہاں پہ کل برف رہی اور میں رات جب سو رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یار صبح اٹھ کے کون گاڑیوں کو برف ہٹائے گا. صبح اٹھا تو گاڑی پہ کوئی برف ہی نہیں تھی, بارش نے سارا دھو دیا خود ہی. اچھا رین کی وجہ سے آئس بن گئی زمین پہ, صحیح ہو گیا. تو پوری آئس جم گئی ہے, مگر گاڑیاں سوری فار دی لیٹ سر, مجھے اندازہ نہیں تھا کیا ٹائم ہے اور میں بھول گئی تھی. میں نے ابھی میل چیک کی تو میں اس لنک سے یہاں آئی ہوں. کوئی بات نہیں, ہم کہتے ایک گھنٹہ رکھا تھا ہم نے اس میں, یس سر. تو پھر انشاءاللہ اس پہ کریں گے ماسٹر مائنڈ اس پورے سبجیکٹ پہ. یہ بہت طویل سبجیکٹ ہے تو اس پہ بعد میں بات انشاءاللہ ہم کریں گے تفصیلی. یس سر. سر اگر گروپ میں شیئر کر دیا کرے نا آپ لنک, تو وہ میں چیک کرتی رہتی ہوں. میل کا یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا آج ابھی لنک نہیں آیا تھا کوئی. لنک اگر تو اس میں پہلے سے ہی دیا ہوا تھا, جن لوگوں نے رجسٹرڈ کرایا تھا نا ان کے لیے تھا. رجسٹرڈ جنہوں نے کرایا تھا وہ کمرے میں آ سکتے ہیں, باقی ویسے دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ لائیو. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ پھر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو انٹر کرو اور وہ ایگزٹ ہو رہے ہیں, کسی کا مائک آن ہو رہا ہے, کسی کا مائک آؤٹ ہو رہا ہے. یس سر ایسا ہی ہے. وہ رجسٹریشن کی لنک کو آپ کو دباتی تو آپ کو وہ لنک آپ کو ای میل میں بھی آ جاتا. اور ویسے اوکے سر, میں نیکسٹ انشاءاللہ خیال رکھوں گی ہاں رجسٹریشن کروانے کے میں بعد. کرتا نہیں ہوں, بلکہ وہ میرا جو مارکیٹنگ سسٹم ہے نا اس کا وہ ہے طریقہ. جیسے آپ ٹھیک ہو گیا رجسٹر سر. کرتے ہیں وہ آٹومیٹک پھر ای میل کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیجتا ہے. تو مجھے تو یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ براڈ کاسٹ اینڈ کر دیں بے شک آپ فیس بک والی. کہ